अहल्लल्लाहु अल-बै कुरान ने कह दिया ना, तो ये बै तो हलाल है। नहीं की ना उसको। देखो मसला ये है कि मैं बे करूं या रिबा, दोनों सूरतों में मैं अगले बंदे को मुनाफा दे रहा हूं। हाँ तो ये कौन कह रहा है इन्नमल बै मिस्लु रिबा? ये तो मुखालिफिन ने ये तो मुखालिफिन ने कहा ना। अल्लाह का जवाब भी तो उसमें वाज़िह नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा? कुरान ने तो वादे कर दिया ना अहल्लल्लाहु अल-बै, तो क्या मतलब अल्लाह ने बै को हलाल किया। एक और चीज़ हमारे यहाँ उस पर भी चक्कर आ गया, किस्तों पे कारोबार। जी जी, उसको कुछ सूद कुछ नहीं सूद फलान, आप लोग क्या फरमाते हैं यार? वो तो फिर मुशरिकीन मक्का यही कह रहे थे ना यार, ये तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान ने क्यों इसको, हम बिजनेस ही कर रहे हैं। नहीं क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, उनको भी ये समझ कुरान ने क्या कहा? मुझे नहीं समझ। हमारे यहाँ जो रिवायती फ़िक़ही मकातिब है या हमारे यहाँ जो उलमाए किराम जो रिवायती जिनको कहते हैं, उनके यहाँ वो सूद या रिबा क्या है, वो किसको रिबा या सूद समझते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़, अब ये जो पहली सूरत तो ये थी ना कि मैं मुस्तैक़ था, मैं आपसे लेने आया, आपको मोमिन होने के नाते आप पर फ़र्ज़ था कि आप वो पैसा मुझे देते हैं, यानी कि भाई ये ले जाओ अपना खर्च करो। अब मैं दूसरे मरतबा आपके पास आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाफ़िज़ साहब मुझे कोई काम धंधा करना है, रेडी लगाना है, कोई और काम करना है, मुझे आपसे कर्ज़ चाहिए। अब आपने कहा ठीक है मेरे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह पड़े, बताओ भाई कितने? मैंने कहा मुझे इतने लाख चाहिए। तो आपने कहा इस 1 2 4 5 लाख जो भी आप ले रहे हैं, इसके ऊपर आप मुझे जब वापस करेंगे यकमुश्त करें, तो उसमें मिसाल आपने मुझे 2 लाख दिया, आपने मुझे कहा भाई अब वापस ही तुम मुझे 2.5 लाख करोगे। अब यहाँ पर मैं आपसे कर्ज़ ले रहा हूँ, तो ये जो मैं 2.5 लाख आप मुझसे लेंगे ये आपके यहाँ रिबा नहीं है, यहाँ अब रिबा नहीं है। वही ये आप सदक़े वाली बात से हम दूसरी तरफ आ गए, ये तो बिजनेस वाला। ठीक, अच्छा इसमें हमारे रिवायती उलमा या उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सूद है, ये रिबा है जिसको कुरान ने हराम किया कि भाई आपने 2 लाख दिया तो आपने 1 रुपये भी ऊपर लिया तो आपने हराम किया। आप ये फरमाने कि नहीं ये कारोबार की शक्ल है। लेकिन उसके अंदर ये है ना कि अब उसी में हमारे यहाँ जो रिवायती फ़िक़्ह में एक मुशारिका और मुज़ारिबे की शक्ल है ना, तो ये जो आप बता रहे हैं जिसको, और ये जो हमारे यहाँ मुशारिका मुज़ारिबा बता रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। एक तो यानी हमारे शायद रिवायती मौक़िफ़ में एक जुमला उसमें लफ्ज़ ऐड करना भूल गया, वो ये कहते हैं आप उसमें जो मुशारिकत है या मुज़ारिबा है ना, उसमें मुतय्यन नफ़ा नहीं होता। सर आपने पैसा लगाया, मैंने मेहनत की, ठीक है, अब ये है कि भाई अगर एक इस महीना मुझे मिसाल 20,000 का फ़ायदा हुआ तो 10-10 कर लेंगे, 15-10 कर लेंगे, जो हम रज़ामंद वो कहते वो ठीक है। लेकिन आपने कहा नहीं हर महीना तुमने मुझे 20 ही देना है, तो उसको वो कहते हैं हराम है ना, तो आप उसको हराम नहीं कहेंगे। अब हम आते हैं कर्ज़ पे, वो क्या है? 5वीं चीज़ आ गई दैन। तो दैन क्या है? अच्छा अब इसके अंदर आप ये फरमा रहे हैं मिसाल मुझे इस वक्त 1 लाख ज़रूरत है, मैं आपसे कहता हूँ हाफ़िज़ मुझे 1 लाख उधार दो या दैन बमाने कर्ज़ दो, सदका नहीं। इस पर आप जो भी मुझसे इजाफी लेंगे आपके नज़दीक वो अर्रिबा नहीं है, क्योंकि इस्तेसाल नहीं हो रहा है इसमें। नहीं बिजनेस तो हाफ़िज़ साहब एक तो ये बिजनेस है ना, ये पेन में 5 रुपये का लाया मैं आपको 10 का दे रहा हूँ ना, ये रिबा का है, इसको मुनाफा का है, आप इसको सूद का है, वो ठीक हो गया। या मैं आपको 20 रुपये में देता हूँ, जो भी मैं 8 रुपये में देता हूँ, 3 रुपये मुनाफा रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 10 रखता हूँ, ठीक है, इसको तो कोई हराम नहीं करना। चलो उसमें ये है कि भाई इतना नहीं रखो कि वो बिल्कुल इस्तेसाल में पहुँच जाए, जिस तरह कुछ लोग करते हैं ना, तो वो तो मना हो गया। लेकिन ये कि ये है कारोबार। अब दूसरी शक्ल ये है ना कि मैं आपने कहा भाई ये पेन मुझे चाहिए उधार में, तो मैंने कहा चाहिए लो भाई, लेकिन जब वापस करोगे तो इस जैसे एक और पेन भी मुझे तुम दोगे, तो ये कारोबार नहीं हुआ ना, वो कहते सूद हो गया, रिबा हो गया। देखिए बात हो रही है बिजनेस। एक मामला मैं आपसे कर्ज लेने आया हूँ जिसके अंदर मुझे अपनी किसी ज़रूरत की तकमील करनी है या ज़रूरत से बढ़कर ख्वाहिश की भी। मिसाल मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैंने कहा चलो हाफ़िज़ साहब मेरे जानने वाले अच्छे पैसे वाले, इनसे 2-4 लाख रुपये लेकिन छोटी सी गाड़ी ले लेता हूँ। वहाँ मैं अपनी ज़रूरत मतलब ठीक है गाड़ी ज़रूरत है, लेकिन उस तरह की ज़रूरत नहीं जिस पे मेरी ज़िंदगी और मौत का ये बहुत मुश्किल का सामना। यानी कोई भी ऐसा कर्ज़ मैं आपसे लेता हूँ जो मैं मज़ीद उसको बिज़नेस में नहीं लगाना है, मैंने किसी ज़रूरत की तकमील करनी है। ज़ाहिर है मैंने ज़रूरत की तकमील की तो वापसी के लिए तो मेरे पास उतना ही रकम मैं मुश्किल से ही कर सकूँगा। दूसरी सूरत मैंने उसके लिए आपसे ले लिया 10 लाख रुपया, मेरी एक ज़रूरत थी, उसकी तकमील हुई, पैसा उधर गया खर्च, ठीक है। अब उसका मेरी तंगी है जो भी उसमें आपको हिदायत है भाई इसको फनाज़िरा तुम करो, फलाना करो, आखिर में अगर इससे नहीं हो रहा तो माफ़ भी करो। दूसरी सूरत मैंने कहा मैं भाई आपसे पैसे ले रहा हूँ, आपको बताऊँ या ना बताऊँ वो अलग, लेकिन मैं उस पैसे को लगाने बिजनेस में। उस सूरत में अगर आप मुझसे फिक्स कर लेंगे कि भाई तुमने वापसी पे मुझे इतना ही पैसा देना है, तो ये आपके नज़दीक अर्रिबा नहीं है, ये अर्रिबा नहीं है। पिछली सूरत अर्रिबा है जहाँ में ज़रूरत। लेकिन हमारे यहाँ जो बाकी रिवायती मकाती उलमा वो ये कह रहे हैं ना कि अगर मैं बिजनेस में लगाने के लिए पैसा लूँ, सोना लूँ, चांदी लूँ, या मैं अपनी ज़रूरत की तकमील की, दोनों सूरतों में अगर आप मुझ पर मुतय्यन करेंगे कि वापसी पे इतना करो तो इन दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं, दोनों को हराम कहते हैं। हाँ तो ये कैटेगरी एक बनती नहीं, आपके नज़दीक ये दोनों अलग अलग सूरतें हैं। लेकिन उसके लिए उलमा या जो हमारे रिवायती फ़िक़्ह में दूसरा हल है ना वो मुज़ारिबा है ना, ठीक है, कि भाई हाफ़िज़ साहब मैंने कारोबार करना है, आप मुझे पैसा आप लगाओ, मेहनत मैं करूँगा, तो उसके अंदर मुनाफे को जाए, लेकिन उसमें भी कहते हैं फिक्स ना करो। तो आप तो जिस रिबा को आप जायज़ समझ रहे हैं कर्ज़ के ऊपर पैसा लेना फलाना, और जिसको ये लोग मुज़ारिबा कह रहे हैं, तो एक ही चीज़ हो गई ना, तो फिर झगड़ा किधर। और इस वजह से आप लोग बैंक का जो सूद है उसको जायज़, वो तो कर्ज है दायरे है, बल्कि वो तो बिजनेस है। जो हमारे यहाँ ये जो इंश्योरेंस का जो सारा सिस्टम है, इस पे भी हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या लोगों ने फतवे दिए हुए, लोग परेशान, ये क्या है। हर रिबा की कोई ऐसी डेफिनेशन बता दे जिसका बस मसला मुक जाए। सलाम और आदाब, उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी आज हाफिज़ अब्दुल मन्नान असरी साहिब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाफिज़ साहिब से आप मेरे चैनल पे जो पुराने दोस्त अहबाब हैं वो वाकिफ़ हैं, और जो नए हैं उनको बताता हूँ थोड़ी सी कि मैं 1 साल पहले हाफिज़ साहब की खिदमत में हाजिर हुआ था, और उसकी वजह ये थी कि मैं चूँकि माशरे में जो लोग नए अंदाज से चीज़ों को समझने या देखने की कोशिश करते हैं और उस बुनियाद पे फिर उनको ऊपर फतवे लगते हैं, उनके लिए मुज़ाहिमत होती है, तो ऐसे लोग किसी भी फील्ड से हों
تو طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے ملا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کی تحریریں اور ان کی گفتگویں سنی جائے، تاکہ پتہ لگے کہ بھئی ایک بات ایسے چلی آ رہی تھی تو ایک شخص نے بیچ میں آ کے بالکل ہی اس بات کو جس کو ہم مسلمہ سمجھ رہے تھے اس میں ایسے اعتراضات نکال کر اس کو ایک نئے زاویے سے دکھانے کی کوشش کی، تو وہ بہت طویل ذہنی ریاضت کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، ایسے چلتے پھرتے میں نہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ علامہ عنایت اللہ عصری صاحب کا نام ہم نے سنا، پھر ان کی کچھ کتابوں کو بہت مشکل سے تلاش کر کے، یہ 2004-05 کی بات ہوگی، ان کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اس وقت سے خواہش تھی کہ بھئی یہ ان کا ادارہ تو پرانے شخص ہے، لیکن پھر بیچ میں مولانا عبدالکریم عصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حافظ صاحب کے والد محترم ہیں، حافظ عنایت اللہ صاحب وہ حافظ عبدالکریم صاحب کے استاد ہیں، یہ ایسا ہی ہے نا جو آپ نے بتایا تھا۔ تو پھر وہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کی برکت یہ ہوئی کہ بس پتہ نہیں حافظ عبدالمنان صاحب سے ہمارا ٹاکرا کہیں ہو گیا، رابطہ ہو گیا، مطلب تعلق۔ تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بھئی میں تو انہی کا وہ ہوں۔ تو پھر میں نے کہا بھئی میں تو پھر بہت تلاش میں تھا، جناح اسٹریٹ خاص طور پر مسجد جو ہے گجرات میں۔ تو پھر پچھلے سال میں حافظ صاحب کے پاس حاضر ہوا، ان سے بہت طویل گفتگو کی۔ وہ گفتگو چونکہ اس طرح کی تھی جس میں ہم صرف ایک تعارف حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ کون ہو، خیالات کیا ہیں، انکار معجزات اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں پر الزامات ہیں، اور رت میں کتابیں لکھی گئی اور بہت کچھ ہوا۔ تو اس میں پورا ان کا نظام فکر سمجھنے کے لیے کچھ طالب علمانہ سوالات کیے تھے۔ حافظ صاحب نے بہت بہتر انداز سے، بہت زبردست اور بالکل ایک فہم جو ان کو حاصل تھی اس طرح سے ان کو بیان کیا، تو دوستوں نے بہت پسند کیا۔ کافی لوگ حیران بھی ہوئے کہ بھئی اہل حدیث مسلک جن کے بارے میں عام طور پر یہ معروف ہے، اور ان کو بھی فخر سے شاید یہ کہتے کہ عقل جو ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور عقل کی طرح سے تھوڑی سی تنقیص میرے خیال سے پائی جاتی ہے۔ تو ادھر سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے بالکل عقل پہ اتنا زور دیا کہ ان کے اوپر عقل پرست ہونے کا ہی وہ ٹائٹل لگا دیا، وہ بھی طنز میں۔ تو وہ حافظ صاحب سے بہت تفصیلی بات ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ آگے مستقبل میں کچھ پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا جو کچھ ایسے مخصوص موضوعات پر ہیں اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ان مسائل کا فہم وابستہ ہے، یعنی باقی لوگ اس کو دوسری طرح سے لیتے ہیں۔ تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت طالب علم کے طور پر ہم خود بھی جب اس کو پڑھا اور ابھی بھی پڑھتے تو ہمیں تو الجھن ہی رہتی ہے، بتائیں آپ دوست صاحب آپ کے لیے شاید اس طرح نہ ہو، آپ زیادہ تعلیمی یافتہ لوگ ہوں گے دوست۔ تو وہ سود ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا یہ سود ہے، قرآن میں اس کے لیے ربا کا لفظ آ گیا۔ تو ان کا اس حوالے سے ان کے والد صاحب کا حافظ عنایت اللہ صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب کا ایک ان کی کتاب بھی ہے، مسئلہ سود، یہ سود کیا ہے، یہ سود کیا ہے، سود کیا ہے۔ تو وہ بھی، اور وہ بہت مطلب ضخیم کتاب نہیں ہے، کتاب چاہیے نہیں کتاب چاہے الربا۔ ہاں اچھا الربا، الربا کیا ہے؟ اچھا جی دوسری الگ ہے، دوسری الگ، سود کیا ہے الگ۔ اچھا ہم نے تو ایک ہی چیز ہے اس میں۔ تو وہ پھر کچھ وہاں سے پہلے پڑھنے کی کوشش کی، پھر حافظ صاحب سے بھی بات ہوئی تو بہت مزہ آیا۔ میں نے کہہ رہا تو بالکل ہی ایک نیا زاویہ نگاہ ہمیں لگتا ہے بطور طالب علم۔ تو پھر میں نے کہہ رہی ہے ہمارے مسئلے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ ابھی بھی اس بینک کا سود ہے یا نہیں ہے، فلانا سود ہے، اور سود کی وعید میں جتنی روایات جس قسم کی، اور اس کا سب سے چھوٹا گناہ جس کو قرار دیا گیا وہ میں بولنا مجھے مناسب نہیں رکھتا۔ تو وہ ہمارے ہاں پھر جو بیچارے دین دار لوگ ہیں یا جو سمجھ کے ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملات سے رہنمائی، وہ مجھے لگتا ہے پریشانی میں رہتے ہیں، قسطوں کا کاروبار فلانا، تو ہر جگہ یہ ہے کہ بھئی سود۔ پھر ہم جب علماء کرام کو پڑھتے تو وہاں پر بھی ہمیں، میں نے جیسے شروع میں بتایا، تو پھر میں نے کہا حافظ صاحب پھر بس آج یہ مسئلہ ہمیں حل کر کے دیں گے اور ان کا نقطہ نظر سنیں گے، ان کے دلائل کا دیکھیں گے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے تو فبیہا۔ اچھا کوئی اگر آپ یہ کتاب خاص طور پر لینا چاہے سود کیا ہے اور ربا، تو آپ نیٹ پر دستیاب ہیں، اچھا پی ڈی ایف میں ہے، ٹھیک، تو بس پی ڈی ایف میں انشاءاللہ مولانا عبدالکریم عصری اور یہ نام لکھ کے ربا اور سود کیا ہے۔ تو حافظ صاحب بہت شکریہ۔ اب بس اس وقت میں آپ کے یہاں آیا تھا، ابھی بس آپ ایک فوتگی میں آپ آئے تھے، آپ کے پھوپھا کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت غریق رحمت کرے، مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر دیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں اب یہ بھی ایک ہے کہ آپ اس بہانے ہمارے ادھر شہر تشریف لائے، تو موقع غنیمت جان کے میں نے آپ سے درخواست کی اور آپ نے ہماری درخواست قبول کی، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ جاوید صاحب ہم اگر آپ سے میں
آپ لوگوں کا اپنا موقف اور اس پہ دلائل سننے سے پہلے میں اگر آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ ہمارے ہاں جو روایتی فقہی مکاتب ہے یا ہمارے ہاں جو علماء کرام جو روایتی جن کو کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ سود یا ربا کیا ہے، وہ کس کو ربا یا سود سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے سود کے اوپر کام کیا ہے، اس پہ بہت کام ہے بالکل، اور انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں خود بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں نظر آتے۔ ہاں کہ اگر بندہ مطمئن ہو تو پھر بات تو ایک ہونی چاہیے۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ مودودی صاحب کی کتاب سے مودودی بتا رہے صاحب کی کتاب سے مسئلہ سود۔ جی ہم شریعت اسلامی نے ایسے قرض کو حرام قرار دیا ہے جس پر منافع پہلے سے طے کر لیا گیا ہو، خواہ قرض دینے والا اور لینے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ ایسے قرض کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت تینوں نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ربا اور بینک کا سود صفحہ 61 میں وہ لکھتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ وہ تمام نفع جو اصل مال سے زیادہ ہو اور اس کی پیشگی وقت کی مہلت کے بدلے مشروط کر دیا گیا ہو، وہ سود ہے۔ پھر علامہ مودودی کی کتاب ہے سود، اس کے صفحہ 115 میں وہ لکھتے ہیں ربا دراصل اس زائد رقم یا فائدے کو کہتے ہیں جو قرض کے معاملہ میں ایک دائن راس المال کے علاوہ شرط کے طور پر اپنے مدیون سے وصول کرتا ہے۔ دائن قرض دینے والا، قرض دینے والا مدیون قرض جس کو قرض دیا ہے مقروض دینے والے سے مقروض سے وہ وصول کرتا ہے۔ اب اصل میں یہاں پہ لفظ ہے رب، یہ جو ربا، اس کا مادہ را با اور واو ہے، اور یہ ربن سے لفظ یہ جو ہے رب ربا، اس کا معنی ہے بڑھوتری، اضافہ۔ تو اب ہر اضافے کو حرام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے تو تقسیم کی ہے نا کہ یہ والا، ہاں، اب یہ کہتے ہیں کہ اضافہ ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ صحیح، انہوں نے تو یہ لکھ دیا نا کہ ہر قرض جس کے اوپر اضافہ ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو آپ نے ہمیں روایتی جو موقف ہے وہ آپ نے سعید صاحب کی کتاب سے بتا دیا، اب اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ میں آپ لوگوں کو سوال کر لوں گا۔ نہیں، اس کی وضاحت میں یوں کر سکتا ہوں کہ دیکھیں احادیث میں جہاں بہت ساری چیزیں دوسری آئی ہے، وہاں اگر صحیح بخاری کو ہی لے لیا جائے تو اس میں یہ چیز ہے کہ ایک تاجر قرض کا لین دین کرتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ کوئی تنگ دست آدمی ہے تو وہ اپنے اہلکاروں سے کہتا کہ قرض معاف کر دو، شاید اللہ بھی ہم کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے اس سے درگزر کا معاملہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی یہ 2078 3480 نمبر روایات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ قرض کا جو لین دین کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مطلب کاروبار ہے لین دین کا، قرض کا، تو وہ قرض کا کاروبار کیا ہوگا؟ اور پھر یہ صرف ایک ہی چیز نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے زمانہ میں فرشتوں نے ایک شخص کی روح سے ملاقات کی تو پوچھا کہ تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ میں اپنے جو ملازم ہیں ان کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جو تنگ دست ہے اس کو معاف کر دو، اور وہ یعنی جو تنگ دست ہے اسے معاف کر دو، اور جو تنگ دست نہیں ہے لیکن ابھی لوٹاتا نہیں، لوٹا سکتا نہیں، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دو۔ اب اس بات پر فرشتوں نے اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 2077 نمبر اور 2 جگہ پہ اور بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی یہ جلد دوم ہے، صفحہ 550 اور 551، دارالسلام کی پرنٹ کتاب ہے صحیح بخاری۔ اس میں واضح طور پر الفاظ، ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی 4 اونٹوں کی عوض، ایک اونٹنی 4 اونٹوں کی عوض خریدی۔ اب وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جنس ایک
نہیں ہو تو یہ کیا جنس ایک نہیں ہے؟ ایک اونٹ نہیں، باقی اونٹ ہوں گے نا مضر. ہاں نہیں، اونٹ بھی ہوں تو آخر وہ ایک چار کے بدلے میں جنس تو ایک ہے نا. بالکل، اس کو جانور جنس تو آپ نہیں کہہ سکتے دوسری. اچھا وہ لمبی بات ہے لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ وقال ابن عباس اسی میں ہے، قد یکون البعیر خیرا من البعیرین. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ایک اونٹ دو اونٹوں سے بہتر ہوتا ہے. تو اب ایک اونٹ دو اونٹوں سے اگر بہتر ہوتا ہے تو مطلب دو اونٹ ایک اونٹ دے کر دو لینا یا دو دے کر ایک لینا. تو یہ دیا جا رہا ہے وقت پر ہی ایک دوسرے. اچھا اس روایت میں بلکہ ابن عباس نے یہ بھی کیا کہ ایک اونٹ دیا اور دوسرے کا وعدہ کیا کہ کل دوں گا، تو ادھار میں بھی آ گیا، بخاری کی روایت میں. اچھا آگے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ جو ہیں اسی روایت میں انہوں نے ایک خریدا اشترا بیرن بے بعیرین، ایک اونٹ دو اونٹوں کے بس انہوں نے خریدا ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ جنس کے بدلے. اب ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنس کو جنس کے بدلے میں برابر برابر لو، رہا درا. حدیث بھی ہے نا وہ یدم بیدن، اور جی ہاں. اب وہ یدم بیدن جو ہے یعنی اس ہاتھ دے کر اس ہاتھ لینا ہے، تو یہ ایک جو لاکھوں پتی آدمی ہے، کروڑوں پتی آدمی ہے آج کے حساب سے، جو اونٹوں کے حساب میں چل رہا ہے، جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں لینے دینے کے، تو وہ تو ایک کے چار کر دے تو فرق نہیں پڑتا. اور ادھر جو غریب آدمی ہے وہ اگر 1 کلو گندم دیتا ہے تو 1 کلو گندم ہی لے سکتا ہے، اور ہادر اچھا یہ دے گا اور وہ لے گا. اب مجھے بتائیں کہ کون آدمی ہے جو اچھی گندم دے کر بری لے لے گا؟ جب تک وہ وزن ملاوٹ والی لے لے گا، خراب گندم لے لے گا، پرانے والی لے لے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ برابر برابر لے گا کیسے؟ اب اس میں ایک عجیب مطلب معاملہ تھا کہ اب اگر قرآن کریم کی طرف آتے ہیں یا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس میں اصل میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ الربا جو ہے یعنی ربا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھی اضافہ ہے، بڑھوتری ہے، لیکن وہ الف لام کے ساتھ جب الف لام کا اضافہ لگے گا تو وہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک. اب جب وہ خاص ہوگا تو وہ خاص کی شکلیں کیا ہیں اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ جو خاص ہے اس کی شکل کیا ہے. اس میں قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہوئی ہے. کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہو، جس میں مثال کے طور پر قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے. الربا کو، یہ جو الربا مطلب حرام تھا مخصوص جو ہے، اس کو اللہ مٹاتا ہے کس سے؟ صدقات. اب صدقات کا تعلق کہاں ہے؟ کیا صدقات کا تعلق جو ہے وہ بزنس میں بھی آتا ہے کہیں؟ نہیں. صدقے کا تعلق تو غریب کے ساتھ ہے، وہ صدقہ لے گا، ورنہ جو بندہ مالدار ہے وہ صدقے کا تو معاملہ نہیں کرتا. وہ تو اچھا اب یہ ہے کہ اس میں اصل چیز یہ تھی کہ کسی کا استحصال نہ ہو. مسلم معاشرہ ہے تو جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، یہ اسلامی معاشرے میں ایک سلسلہ ہے، تو اس میں ہر ممکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو مسلمان ہیں ان کی کمیونٹی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نان جمی سے پیچھے رہ جائے. یہ اس کا حق ہے. اللہ نے مال دار جن کو کیا ہے ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مال، اور اس نے قرآن کریم نے بار بار اس کے متعلق کہا بھی ہے فی اموالہم حق معلوم. حق ہے، رائٹ ہے ان کا، ان تک پہنچے. اب چونکہ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بھائی اگر کمزور ہے تو لوگ اس کے متعلق بھی پوچھتے ہیں جی اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، جی اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ عجیب سوال ہے ہمارے ہاں کہ جو بھائی ہے اس کو وہ اس مقام تک کیوں پہنچا. اگر اس کی غلطیاں تو درست کی جائیں، نہیں تو کم سے کم اس کا جو نان جمی والا معاملہ یار وہ تو چلنا ہی چاہیے نا. اور اس میں بھی اگر پوچھنا پڑے تو پھر ہم
ہے انسان ہی، سوچنے کی بات تھی۔ تو اس لیے یہ اصل چیز تھی، قرآن کریم نے اس کو جو بیان کیا ہے وہ یہ بات کہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یہ ربا، الربا جو ہے یہ خاص جو حرام چیز تھی اس کو مٹانے کا ذریعہ صدقات تھے، تو صدقات کریں۔ اب صدقہ کیا ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ صدقے کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر وہ چیز جو قرب الہی کے لیے دی جائے اس میں واجب بھی ہے اور غیر واجب بھی ہے۔ اب واجب میں زکوٰۃ ہے جو ہر نبی کے پیغام میں آئی، جیسے نماز ہے ساتھ زکوٰۃ، قرآن کریم نے بھی بار بار اس کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، عیسیٰ علیہ السلام جو ابتدا میں ہی کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تب تک نماز، اور گودی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ شاستری صاحب وغیرہ کا وہاں پر حضرت مسیح کے جو آتا ہے نا گود، تو وہ اس مفہوم میں نہیں لیتے کہ وہ بچہ تھا، تو خیر میں نے اس لیے چھیڑا۔ نہیں، یہ تو خیر قرآن کی بات ہے نا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک رہوں زندہ اس وقت، یہ اسی پیغام میں کہہ رہے ہیں نا کہ قال انی عبداللہ۔ یہ تو مسلسل ایک جو پیغام ہے اس میں آ رہا ہے کہ میں نبی بھی بنایا گیا ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں گا میں نماز بھی ادا کروں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اور وہ جب تک زندہ ہے، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے جب تک زندہ ہے وہ زکوٰۃ ادا بھی دے رہے ہوں گے۔ ہاں وہ ابھی بھی جہاں ہے، اگر زندہ ہے تو دے رہے ہوں گے، کون لے رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ بہت اہم پوائنٹ نکالا آپ نے۔ اچھا، بہرحال اس میں جو بات کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو واجب ہو گئی، صدقہ ہے وہ بھی، لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ کو صدقے میں لیتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ چیز الگ ہے، حالانکہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وہاں پر سب اس کو زکوٰۃ، یا وہ جو مصارف انما الصدقات للفقراء، وہاں بھی صدقات کی بات ہے، ہاں انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اچھا، اس میں بعد میں قرآن کریم میں اس آیت میں کہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لازم قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو یہ فرض صدقہ ہے، اس کو یعنی یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، اور باقی جو غیر واجب ہیں۔ اب ان غیر واجب جو صدقات ہیں اس کی طرف اگر جاتے ہیں تو جیسے قرآن نے کہا واقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا بھی اس میں آ جاتا ہے، واقرض اللہ قرضا۔ ہمارے ہاں قرض حسنا کہتے ہیں جی آپ نے جو 1 لاکھ دیا وہ لاکھ ہی واپس لیا، اگر لاکھ کے اوپر آپ نے 2000 لے لیا تو آپ نے حرام کیا، سود ہو گیا، سود ہو گیا۔ حالانکہ قرآن کریم نے تو وضاحت کی اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ بھی وہ صدقہ ہے جو دینا تھا۔ یعنی قرض حسنا آپ کے لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ جو دے دیا وہ اللہ کے لیے ہے، اس سے لینے اس سے واپس نہیں لے قرض نہیں ہے، اس مفہوم میں قرض نہیں ہے جس مفہوم میں ہم اصل میں یہاں بھی ایک چیز ہے کہ جسے ہم قرض کہتے ہیں، قرآن کریم نے بھی قرض کا لفظ تو دیا، لیکن قرآن کریم کا جو قرض دیا ہوا ہے وہ لفظ کے معنی الگ ہیں، جو ہم قرض جس کو کہتے ہیں قرآن کریم نے یا عربی نے اس کو دین کہا ہے۔ اب جو دین ہے، جو قرض دیا ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور اس کے لیے کہا فلیکتب کاتب بینہم بالعدل۔ دین سب سے لمبی آیت، ہاں بڑی لمبی آیت، اور پوری وضاحت ہے کہ اس کے لیے وقت کا تقرر ہوگا کہ یہ کب واپس آئے گا، اس کے لیے گواہ مقرر ہوں گے، کاتب ہوگا جو لکھے گا، اس کو لکھا جائے گا، یعنی ہر چیز اس میں لیے۔ لیکن یہ جو اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا کے متعلق تو ظاہر ہے وہ تو دیا تو اللہ کے لیے دے دیا۔ اب وہ جو دین ہے اس میں آگے کئی طرح کے معاملات ہیں۔ اب اگر کوئی دین اس لیے کرتا ہے کہ وہ دے کر واپس، ظاہر ہے اس نے لینا ہے، تو اب اس میں جیسے وہ روایات میں نے پیش کی ہیں کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرض کا کوئی لین دین اگر کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ قرض کا کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ یہی بات، قرض کا کاروبار کر سکتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں، ہاں، جیسے ہمارے یہاں جس کو مہاجن یا یہ جو پٹھان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں سود کا، یہ سنا ہے، مجھے نہیں پتہ، یہ کسی قوم کی طرف نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ وہ پیسہ ان کے پڑے ہوتے ہیں گڈیاں، آپ کو پیسہ چاہیے، میں نے قرض دیا، واپس سے آپ مجھے 1 لاکھ پہ 10,000 اوپر دیں گے، تو یہ قرض کا ہو، یہ مطلب یہ پیسے کا وہ کاروبار ہو گیا نا، ٹھیک، ہاں یہ پیسے کا کاروبار ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں چونکہ یہ بات بھی معروف ہو گئی جی، جو جنس ہے وہ ایک نہیں ہونے چاہیے، اس کا میں عرض کر چکا ہوں کہ جنس تو ایک ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور جو روایات ہیں اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جو پیسے کا لین دین کرتا ہے، ظاہر ہے
اور اس میں اور بھی بڑی بڑی روایات موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے، روایات یہ چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ اور بھی چیزیں ہیں اس میں جو وہ کھجور والا بھی حدیثیں ہیں اس طرح سے. تو بہرحال وہ ایک ہی چیز کو لے کر دیا جانا اس طرح مطلب وہ اوپر نیچے کر کے شاید اس میں مجھے تھوڑا یاد جو آ رہا ہے، ہم جب یہ حدیثیں پڑھتے تھے تو پتہ نہیں میں، تو اس میں وہی کہتے ہیں نا کہ وہ ردی، جیسے ردی کھجور ہے، ہاں تو وہ آپ میرے پاس گٹھیا والا ہے، آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی ہے، تو جنس تو ایک ہے لیکن کوالٹی میں فرق ہے. تو آپ سے میں کہوں گا سری صاحب، میں گٹھیا جیسے ہمارے خوبانی کی کئی قسمیں ہوتی ہے کھجور کی، تو میں نے آپ سے کہا بھی 5 کلو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے 2 کلو دو اچھی کھجور. تو اس میں شاید وہی کہتے ہیں نا، وہ جنس ایک ہونے کے باوجود کوالٹی میں تبدیلی، تو اب یہ کوالٹی بدل گئی نا. اچھا اس میں آپ عرض کرتا ہوں کہ آپ نوٹ تبدیل کرنے چلے جاتے ہیں، تو آپ نے وہ جو کڑک نوٹ لیے ہیں اچھی کوالٹی، جنس تو وہی ہے، کوالٹی تو چینج ہے، اسی لیے آپ چینج کروانے گئے. ورنہ یہ جو آپ نے 1000 کا 1000 لیا، 500 کا 500 لیا، تو وہ 500 کا 500 تو تھا، لیکن کوالٹی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ قیمت میں فرق نہیں ہے، کوالٹی میں فرق آ گیا. تو اب یہ لینے دینے میں ظاہر ہے جو نئی کرنسی لے کے آ رہا ہے وہ ایک کاروبار کر رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ تو کرے گا. اچھا اسی طرح اب ایک یہ چیز بھی سمجھنے کی تھی، جو ربا ہے جو عام ہے، ہمارے ہاں ربا کا معنی کیا گیا سود، اور سود جو ہے وہ عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان ہے اور اردو زبان مجموعہ ہے مختلف زبانوں کا. تو اس میں جو ربا کا معنی سود کیا گیا، اب وہ سود عربی والا تو لیا نہیں کیونکہ وہاں تو کالا ہو جاتا رنگ. ہاں، اور یہ جو فارسی والا ہے یہ سود کا معنی ہے منافع، اور منافع ہے بڑھوتری ہے، اور ربا کا معنی بھی یہی ہے. اب دو چیزیں ہیں یہاں پر کہ جب ایک چیز کا معنی ہم نے سود کر لیا، سود بمعنی منافع، اور کوئی دنیا کی ڈکشنری آپ لے لیں تو جو معنی ہے وہ کبھی بھی متضاد تو نہیں ہوتا، وہ تو مترادف ہوتا ہے. تو ربا یعنی بڑھوتری، پیسے کا لین دین یا اضافہ یا منافع. منافع حلال ہم کہہ لیا، چلیں یہ کہہ لینا منافع حلال ہے، سود حرام ہے. سود کا معنی منافع. اب سود حرام ہے، منافع آپ بتائیں نا جی. منافع حلال ہے. اچھا اب پھر کہیں گے کہ منافع بھی کسی مقام پہ جا کے حرام ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں معروف ہے. جیسے منافع کسی جگہ پہ جا کے حرام ہو جاتا ہے، ویسے سود بھی کسی جگہ پہ جا کے حرام ہونا چاہیے. اب وہ جس جگہ پہ جا کے حرام ہوگا اس کو قرآن کریم نے ربا کہا ہے. اچھا، سود جس جگہ پر جا کر حرام ہوگا، منافع جس جگہ پر جا کر حرام ہوگا، وہ الربا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الربا یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے جو نان جمع کے لیے چلتا ہے، وہ آتا ہے اب میرے پاس، آپ کے پاس، کسی یار دوست کے پاس چلا جاتا ہے کہ بھئی مجھے مہینہ یہ میری تنخواہ کم ہے، تو آپ، اب ظاہر ہے کہ وہ جدھر جائے گا، ہمارے ہاں جو دیہاتی کلچر ہے، شہروں میں بھی ویسے یہ چیز ہے، چلیں یہ ذرا طریقہ کار مختلف ہوگا. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی مال دیتے رہتے ہیں، پیار کرتے رہتے ہیں غریب آدمی کے ساتھ، اور اس کو پیار کرتے کرتے دیتے جب کوئی 2-4 سال 10 سال گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تمہارا ایک پلاٹ پڑا ہے، پیسے تو تم دے نہیں سکتے ہو، یہ مجھے دے. اچھا، ایسا تو ہوتا ہے نا، یار تیری بھینس ہے یہ مجھے دے دے، یہ تیرا جانور ہے یہ مجھے، پیسے تو دے نہیں سکتا. اب وہ ذرا آنکھیں بھی نکالے گا کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی ہے تجھے دیتے ہوئے، یہ اس کا استحصال ہوا ہے اور یہ حرام تھا. اور اس میں یہ بات ہے کہ جو ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ سود کے اوپر، یعنی یہ جو مال کے اوپر جو اضافہ لیا وہ حرام ہے، وہ بعض اوقات جو اصل در ہے وہی دے کر اتنا واپس لیا بھی حرام ہو جاتا ہے. صحیح، کیونکہ آپ نے جس کو دیا، اب قرآن کریم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ مال کو خرچ کرنے میں محتاط رہیں، اس پر تم سے پوچھا جائے گا.
اب وہ جو خرچ کیا ہم نے کمایا تو کوشش کر کے حلال طریقے سے، لیکن لگاتے وقت آپ نے کہاں لگایا اس کو؟ بھئی جو آدمی ضروریات اپنی جو نان جویں کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی نہیں ہے، یہ مال ایک ہوتا ہے ویسے لین دین، مثال کے طور پر میرا کام ہے، کاروبار ہے، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، میں نے کسی بچے کی شادی کرنی ہے، مکان بنانے ہیں، یا کوئی کام ایسا ہے آپ کے سامنے ہے، میں آپ سے لین دین کے لیے آ گیا ہوں، آپ نے کیا بہت اچھا ہے، آپ دیا، میں لے کر اپنا کام کیا، کوئی مطلب جو میرے پاس سال 6 مہینے کا وقت میں نے لیا، اس میں نے تھوڑے تھوڑے دیے یا ڈائریکٹ دے دیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب اس کے اوپر ایک یہ چیز ہے کہ مجھے کہیں سے مل نہیں رہا، میری ضرورت بھی ایسی ہے کہ میں وقتی طور پہ اپنے سے پورا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کسی سے میں نے ادھار پکڑ لیا، اور پکڑ کر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ نے ادھار لے لینی ہے گاڑی، وہ گاڑی لے کر آپ سیل کر دیں، آپ موبائل لیں اور بیچ دیں، وہ آپ لیں گے زیادہ قیمت سے، بیچیں گے کم قیمت سے، اب وہ تھوڑے تھوڑے آپ نے جو قسط دینی ہے وہ دیتے رہیں۔ تو بھائی اس سے پیسہ ہی اگر لے لیا جائے اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیتے ہوئے اگر اس نے تھوڑے زیادہ کر دیے تو کیا قباحت تھی؟ ایک بات۔ دوسرا یہ تھا کہ اصل میں یہ کاروبار کے لیے معاملہ تھا، بزنس کے لیے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ الربا جو ہے اگر وہ مٹانا ہے تو اللہ اس کو کیسے مٹاتا ہے؟ صدقات سے، یربی صدقات۔ جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے تو کہا ہی یہ کہ یہ جو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، مطلب یہ جو کہ نہیں، وہ کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا بیع ربا کی مثل، الربا کی مثل، حالانکہ کیونکہ اس میں بھی اضافہ ہے، اس میں بھی۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، اللہ نے الربا کو حرام کیا ہے اور بیع کو حلال کیا ہے۔ اب جب بیع کو حلال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کا آپس میں معاملہ ایک وہ لائن میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ ان دونوں کی لائن ہی الگ تھی، ہم نے ان کو جب مکس کر دیا تو اب خرابی آ گئی۔ اب جب کاروبار کے لیے ایک بندہ لین دین کرتا ہے تو ایک آدمی کے پاس پہلے سے پیسہ موجود ہے، اس نے کاروبار کیا، محنت کی، مزدوری کی، جیسے بھی کمایا ہے، وہ 2 4 10 لوگ بھی اگر مل کر یا ایک آدمی کسی سے جا کر قرض پکڑ لیتا ہے اور قرض پکڑ کر وہ اپنی ریڑھی لگا لیتا ہے، تو کسی نے 10,000 روپیہ لیا اور ریڑھی لگا لی، اب وہ کہتا ہے بھئی آپ نے 1,000 روپیہ تو ماہانہ مجھے دینا ہے، لیکن آپ نے 12 مہینے مجھے دینے ہیں، یعنی پورا 1 سال آپ دیتے رہیں گے۔ وہ 10,000 روپے کی ریڑھی لگا کے روزانہ کا کاروبار کر رہا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے اس میں سے وہ اپنے بال بچے کا پیٹ تو پال رہا ہے مسلسل۔ اب ماہانہ 1,000 روپیہ دیتے ہوئے سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، 1 سال گزرنے کے بعد اس نے وہ اس کے پیسے بھی لوٹا دیے، اور جو اس نے پیسے لگائے تھے 10,000 اس کے اوپر جو اس کو 2,000 مل گیا، ظاہر ہے وہ سال اگلے 12 مہینے میں اس نے پورا کر لیا، وہ 2,000 اوپر اس کو مل گیا، اس کے پیسے جو لگے تھے اس میں، اچھا یہ ویسے بھی اس کے پیسے کا صرف استحصال نہیں ہوا، ورنہ سال میں وہ 10,000 کی قیمت 10,000 رہی نہیں، جو آج کی 10,000 قیمت تھی وہ 12,000 کی بھی اس وقت ویلیو کم ہو گئی، لیکن اب ویلیو کم بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، وہ سارے کو تسلیم کر لیا، لیکن ہم اس بات پر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جو دوسرے تھے جنہوں نے حلال کیا اس کو، انہوں نے کہا بھئی نہیں، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو ریڑھی لگا دیتے ہیں اور آپ کو مال خرید دیتے ہیں، مال ہم جتنے کا بھی خرید کے دیں گے، آپ نے ہمیں 1,000 روپیہ ماہانہ دینا ہے اور 12 مہینے ہم آپ سے لیں گے۔ وہ جتنا مال اس نے 10,000 میں خریدنا تھا، یہ ہو سکتا ہے جو زیادہ حلال کرنے والے ہیں وہ اس کو حلال کرنے کے چکر میں 9,000 کا خریدیں ایسے ہی، اور اس کو بولیں بھیا، تو یہ وہ کہیں گے حلال ہے، اور وہ جس نے 10,000 اس کو پکڑایا، اور دیکھیں آج بھی زمانے میں اگر کوئی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں تو یہ بجلی کے بل کے علاوہ باقی تو یہی سلسلہ ہے، جو زیادہ پیسے دے گا یا زیادہ چیز خریدے گا اس کو ذرا کم پیسے میں ملے گی، اس کا ریٹ کم کر دیں گے، جو ڈائریکٹ نقد لے گا اس میں بھی فرق آئے گا۔ تو اس بندے نے اگر نقد ایک پیسے دے کے چیز لی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو وہی چیز 8,000 یا 9,000 میں کوئی چل یار غریب آدمی اس کو دے دیں، ایسا بھی ممکن ہے معاشرے میں، لیکن یہ ساری چیزیں انسانوں والی تھیں، اور ہم چونکہ انسانیت سے تو آری لوگ ہیں، ہماری صورتحال ہی بڑی مختلف ہے، انسانی معاشرے انسان کے لیے انسان کے لیے آیا تھا۔ لیکن اس کے اندر یہ جو یہاں بات پوری ہو گئی آپ کی، جی میں یہ تھوڑی سی ہے، ہاں نہیں آپ بات کریں شاید کوئی۔ ہاں نہیں، میں نے کہا ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ الربا ہے، یہ الربا ہے، ٹھیک ہے،
اور ہم نے جو جب قرآن کا اور ان چیزوں کا ترجمہ عجمی زبانوں میں ہوا اور فارسی میں جب ہوا تو ہمارے ہاں ترجمہ ہو گیا فارسی میں اس کا سود، اور جب پھر فارسی اور عربی سے ہم نے جب اردو میں منتقل کیے ان الفاظ یا ان کو، تو وہاں پر بھی ہم نے فارسی والے لفظ اٹھا کے، جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ پہلوی زبان میں یا پارسیوں کی عبادت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، تو اب جب قرآن آیا تو دیکھا بھائی وہ اسی طرح کی کوئی کام ہے، ان کے بھی نماز بالکل اسی طرح وضو، رکوع، سجود، تو وہ پھر فارسی میں نماز لفظ موجود تھا اس کے لیے، تو پھر ہم لوگوں نے اپنا جو مسلمانوں نے اپنی جو صلاۃ جو ایک عبادت تھی اس کو انہوں نے نماز کا نام دیا، تو اس سے اس عبادت کی حقیقت پہ فرق نہیں پڑا کہ بھئی آپ اس کو صلاۃ کہے یا نماز، وہ ایک مخصوص ہے ارکان ٹائم اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ اچھا، ادھر مسئلہ آپ یہ فرما رہے کہ ایک الجھن یہ کر دیا کہ اگر ہم اس کو اردو میں دوسرا متبادل لفظ سود کر لیتے تو وہ منافع ہے، منافع متبادل، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر میں ماشاء اللہ حافظ صاحب آپ تو سود لے رہے تو آپ پاگل ہو گئے، تو میں آپ سے ماشاء اللہ منافع لے رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ یعنی ان ترجموں سے اور ان اصطلاحات سے ایک الجھن ہو گئی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ ربا نہیں ہے، ربا مطلب ربا کا مطلب سود، ربا کا مطلب منافع، یعنی ہم یہ کہیں گے ربا لفظ سود فارسی والا اور منافع جو عربی میں ہے جو اردو میں استعمال، یہ تینوں ایک چیز ہے، اضافہ، فائدہ، اس کی ایک شکل ہو جاتی ہے جس کو آپ نے فرمایا وہ الربا، جس کے اندر استحصال ہوتا ہے۔ لیکن میں چونکہ خود ناقص فہم ہوں، اگرچہ عورت نہیں ہوں، ناقصات عقل کے لیے لیکن کوئی پہلو آ سکتا ہے نا، تو ابھی تک مجھے یہ الجھن ہو رہی ہے کہ پھر آپ اس ڈیفینیشن کی روح سے آپ یہ فرما رہے کہ مثال میں اس وقت ضرورت مند ہو گیا، میں نے کہا حافظ صاحب مجھے کچھ پیسے دے دیں، ٹھیک، اب آپ انسان ہونے کے ناطے، میرے حالات سے واقف ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ ارے بندہ مستحق ہے، تو اس جگہ میں بن رہا ہوں صدقے کا مستحق، ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے کہا یہ 10,000 20 جو تمہاری ضرورت ہے یہ لے لو، اس لیے ہوئے پہ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ بڑھا کے دو تو یہ آپ لوگ اس کو الربا کہیں گے، یہاں پر صدقہ دینے کے بجائے آپ نے مجھے ایسا صحیح سمجھا الربا دیا۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اگر مثلا میرا جو مال میں نے جو کمایا ہے یا آپ نے جو مال کمایا، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے جو مال کمایا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، یہ مان لو، بالکل قرآن نے کہا ہے نا، وہی نا، دوسروں کا حق ہے اور وہ آپ پہ دینا لازم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ جب وہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے کہ بھئی اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ہاں احسان کیا ہوگا جو آپ اس کے اوپر اضافہ کر دیں گے کہ اتنا تو میرا حق تھا دینا، لازم تھا میرے اوپر، اتنا فرض تھا دینا، یہ وہ ہے کہ زکوٰۃ دے دی، جیسے ہمارے یہاں معروف ہے ہی، وہ تو چلیں ایک الگ چیز ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ جو دیا اس کے بعد جو زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد جو آپ نے دیا وہ آپ پر دینا فرض چاہے نہیں تھا، لیکن مال آپ کے پاس تھا، آپ کا دینا حق تو تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ نے جو دیکھا کہ یہ آدمی میرے پاس آیا ہے اور ہے یہ ضرورت مند، اور ضرورت میں بھی اس نے کوئی کاروبار میں نہیں لگانے، اس نے کھا لینے ہیں جا کے، تو جب کھائے ہوئے تو واپس نہیں آتے، کاروبار والے اب 90% تو کم سے کم واپس آ سکتے ہیں، چلے 10% کو بیچ میں سے اگر الگ بھی کر دیں تو اب چونکہ 90% والے دے سکتے ہیں تو اس لیے جہاں بہت فائدہ ہے تو دینے میں تو حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں نقصان ہوتا ہے یعنی 10% کا، تو اس 10% کے اگر نقصان کو دیکھ کر ہم 90% والا فائدہ چھوڑ دیں تو یہ بھی کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ تو جی تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بھئی جو مال ہم دے رہے ہیں، جو دینا حق ہے، تو میں اس میں سے اگر کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے میں اس کو 2,000 دے کے بولتا ہوں بھائی میں یہ دے سکتا ہوں اور یہ واپس نہیں لوں گا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس کو 10,000 کا 10,000 پہلے کوشش کر کے ادھر ادھر سے پکڑ کے دے دوں، اور پھر جب وہ وقت آ جائے تو میں اس کو مطالبہ شروع کر دوں، اب وہ کھا چکا ہے، وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میرے بعد 6 مہینے میں پتہ نہیں کس سے اس نے لیا ہوا ہے، اور تو وہ اس طرح اس نے جو قرض پکڑا تو ہم نے اس کا استحصال کر دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو آپ 2,000 دے کے فارغ کر دیں کہ تو جو ضرورت مند ہے حقیقت میں وہ 2,000 لے کے بھی چلا جائے گا۔ اس کے اندر ایک چیز، اب یہ جو پہلی صورت تو یہ تھی نا کہ میں مستحق تھا، میں آپ سے لینے آیا، آپ کو مومن ہونے کے ناطے آپ پر فرض تھا کہ آپ وہ پیسہ مجھے دیتے بلا اس کے، یعنی کہ بھئی یہ لے جاؤ اپنا خرچ کرو، ٹھیک،
اب میں دوسرے مرتبہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حافظ صاحب مجھے کوئی کام دھندہ کرنا ہے، ریڈی لگانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، مجھے آپ سے قرض چاہیے، ٹھیک؟ اب آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے الحمدللہ پڑے، بتاؤ بھائی کتنے؟ میں نے کہا مجھے اتنے لاکھ چاہیے۔ تو آپ نے کہا اچھا اس 1 2 4 5 لاکھ جو بھی آپ لے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ مجھے جب واپس کریں گے یک مشت کریں، تو اس میں مثال آپ نے مجھے 2 لاکھ دیا، آپ نے مجھے کہا بھائی اب واپس ہی تم مجھے 2.5 لاکھ کرو گے، اب یہاں پر میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، تو یہ جو میں 2.5 لاکھ آپ مجھ سے لیں گے یہ آپ کے ہاں ربا نہیں ہے، یہاں اب صدقے ربا نہیں ہے، وہی یہ آپ صدقے والی بات سے ہم دوسری طرف آ گئے، یہ تو بزنس قرض والا، ٹھیک۔ اچھا اس میں ہمارے روایتی علماء یا ان کا موقف یہ ہے کہ یہ سود ہے، یہ ربا ہے جس کو قرآن نے حرام کیا، کہ بھئی آپ نے 2 لاکھ دیا تو آپ نے 1 روپے بھی اوپر لیا تو آپ نے حرام کیا۔ آپ یہ فرما رہے کہ نہیں یہ کاروبار کی شکل ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے نا کہ اب اسی میں ہمارے ہاں جو روایتی فقہ میں ایک مشارکہ اور مضاربے کی شکلیں ہیں نا، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں جس کو، اور یہ جو ہمارے ہاں مشارکہ مضاربہ بتا رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں ایک چیز ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں اس میں جو چیز انہوں نے کی نا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں جی، آپ کپ خریدتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ خرید کر دے دیں گے۔ اب انہوں نے یہ خرید کر کیسے دیا؟ پیسے سے۔ وہ مطلب اتنا صرف ہے کہ الٹے ہاتھ سے ذرا کان پکڑنا ہے کہ آپ نے یہ خریدنا ہے، ہم آپ کو یہ خرید دیتے ہیں، آپ جا کے اس کو بیچ لیں۔ وہ تو اسلامی بینکاری والوں کی بات، اسلامی بینکاروں والوں کی بات ہے۔ نہیں ابھی اس پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں نا، ایک تو یعنی ہمارے شاید روایتی موقع میں ایک جملہ اس میں لفظ ایڈ کرنا بھول گیا، وہ یہ کہتے ہیں آپ اس میں جو مشارکت ہے یا مضاربہ ہے نا، اس میں متعین نفع نہیں ہوتا۔ مثال آپ نے پیسہ لگایا، میں نے محنت کی، ٹھیک ہے، اب یہ کہ بھئی اگر اس مہینہ مجھے مثال 20,000 کا فائدہ ہوا تو 10 کر لیں گے، 15 کر لیں گے، جو ہم رضامند وہ کہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں ہر مہینہ تم نے مجھے 20 ہی دینا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں حرام ہے نا، تو آپ اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ نہیں دیکھیں اگر کاروبار کر رہا ہے، اس میں بھی بڑا فرق ہے، یہ ہم نے بڑا یعنی ڈیپ سوچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 12 15 لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں مل کے، یا اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسے ہمارے مشارکت تو اسی کو کہتے ہیں نا، شراکت داری ہے، کئی لوگوں کی شراکت ہے اس کے اندر۔ تو اب وہ مال جو لگا رہے ہیں اس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اب وہ جو ورکر ہے، اب دیکھیں ورکر کے لیے، کام کرنے والے کے لیے تو جو زکوٰۃ پر کام کر رہا ہے نا، اس میں بھی اللہ نے رکھا ہے کہ بھئی وہ اپنی تنخواہ اس میں سے والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی تنخواہ اس میں سے لیں گے، ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ جمع کرنے والے، ہاں جی، زکوٰۃ جمع کرنے والے، اب وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان میں جو لین دین کا حساب کرنے والے ہیں، جو اس کو حساب کتاب میں رکھتے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے اس میں سے رکھنا، ان کو تنخواہیں ملنی چاہیے اس میں سے۔ اب ایک بزنس کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بزنس کروا رہا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ہمیں نہیں پتہ کہ آپ اس میں سے ہمیں کبھی کم کبھی زیادہ کبھی یہ، تو وہ لم سم کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو کبھی 10,000 منافع ہوا، کبھی 7,000 ہوا، کبھی 8,000 ہوا، کبھی 4,000 ہو گیا، اوپر نیچے منافع تو اوپر نیچے ہی ہوگا، ہاں، لیکن وہ حساب کرتا ہے کہ ایک سال میں یہ بزنس پڑھنے والا اب صحیح طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا بندہ تو نہیں سمجھے گا، جس کا کام ہی نہیں، وہ جس کو بیٹھ کے وہ مسئلے پہ بیٹھنا ہے اور داڑھی ہاتھ مٹھی کر کے لگانی ہے، وہ کیا کرے گا، اس کو سمجھے گا۔ تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ جو بزنس کر رہا ہے نا، اس کے علم میں ہے اور اس نے وہ پڑھا ہے اس کو کہ میں اتنا اوپر نیچے ہو تو میرا سالانہ کیا حساب بنتا ہے، اس میں سے اگر میں اس کو ان کام کرنے والے کو عاملین جو ہے ان کو اس کی تنخواہیں نکال کے باقی یہ سارا کر کے اپنا پرافٹ اوپر نیچے کروں گا، ان کو میں 2% 4% 8% جو ہے وہ فکس کر دوں، تو ظاہر ہے کہ یہ اب کاروبار کی ایک شکل بن گئی ہے۔ جب باقاعدہ ایک کاروبار کی شکل بن گئی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے مطلب خراب ہو سکتا ہے۔ ہاں اس میں اوپر نیچے والے بھی ہیں کرتے، وہ بھی فراڈ ہی ہیں، سارا جو اوپر نیچے والے ہیں نا کہ جو یہ اپ ڈاؤن چل رہا ہے وہ بھی سارا فراڈ ہے، لیکن اب چونکہ سارے فراڈی مل جائیں گے تو وہ کہیں گے جی یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک کاروبار کپڑے کا کرتا ہے، وہ اس کو کپڑا خرید کے دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر ایک تو فکس کر رہے ہیں
جس کو اسلامی بینکاری یعنی حلال بینکاری کہا ہے. تو نظام تو سارا وہی تھا, یہ ہے الٹے ہاتھ سے کان پکڑنا بس, اور کچھ نہیں. نظام میں فرق ہے نا حافظ صاحب. کیسے مثلا انہوں نے کپڑا خرید کے دیا ہے تو وہ کس سے خریدا ہے؟ پیسے سے. اب وہ واپس کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ. وہی عاملین ہے اس کے. ہاں البتہ یہ ہے, وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپ ڈاؤن کر کے ہم آپ کو دیں گے, اپ ڈاؤن کر کے دیں گے, تو وہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے. وہ ہر دفعہ کوئی ان کو بلا کے حساب تھوڑا دیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے. نہیں اگر ہم اب یہ مجھے نہیں پتہ کہ بھئی بینک کے اندر یہ ان کی شرط ہے کہ ایک بندہ آ کے کہ نہیں میں ہر مہینے بیٹھ کے حساب کروں گا, تو وہ اس کو دیتے یا نہیں اجازت, یا ان کے ہاں یہ رول ہے یا نہیں پتہ مجھے, میزان یا جو بھی اسلامی بینکنگ. لیکن ان کا دعویٰ یہی ہے نا کہ سب سے مین اور بنیادی فرق یہی ہے کہ ہم نے متعین آپ کو نقصان اور فائدہ, یعنی فائدہ متعین نہیں ہے, نفع فکس نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اس لیے یہ. اچھا دیکھیے یہ بات بھی چلیں تسلیم کر لیتے ہیں. اب جو اسلامی بینک ہیں ان کے پیچھے جہاں سے وہ لین دین کر رہے ہیں وہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ صرف مال ہی تو بازار سے نہیں خریدتے نا, وہ بھی تو آخر پیسے کا لین دین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. وہ پیچھے کس سے کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک سے. اور یہ کس سے کر رہے ہیں؟ دوسرے بینک, وہ بھی اسٹیٹ بینک سے کر رہے ہیں. اب دونوں کا پیچھے منبع ایک ہے. اب اتنی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب کنواں ایک ہے تو پانی نکالنے والا مولوی ہو یا دوسرا ہو, بھائی پانی تو اگر کنواں پاک ہے تو سب کا پانی پاک ہے, اور کنواں نہ پاک ہے تو وہ داڑھی والا نکالے گا ڈول بھر کے تو اس کا بھی نہ پاک نکلے گا. نہیں وہاں تو کہتے ہیں وہ ہماری تو مجبوری ہے نا کہ ہم اس پورے نظام کو تو یوں تبدیل نہیں کر پائے نا, اس کے لیے پورا سسٹم لانا پڑے گا طالبان والا یا باقی دنیا والا. تو وہ کہتے ہیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کو جتنا اسلامی کرنا تھا وہ کیا. اب وہ اسٹیٹ بینک اور ظاہر سے تو وہاں پھر آپ اسی کو جب عالمی بینکنگ اس میں لے جاؤ تو مکمل ہی اسی سود پہ جس کو یہ سب حرام کرتا ہے. تو جب سارا جائے گا اس پر ہی, ہاں تو پھر وہ حلال کیسے رہ گیا؟ یعنی پیچھے سے آیا ہوا ایک دیکھیں نا, مطلب پیچھے سے کنواں ہے وہ حرام اس میں ناجائز ہے. اب وہ میں اپنی پگڈنڈی نکال کے جو نکال رہا ہوں, اپنا جو کھالا بنا رہا ہوں اس میں پاک آ رہا ہے, دوسرے کے میں کیونکہ میرا حلال طریقے سے میں نے بنایا ہوا ہے اور اس نے حرام طریقے سے بنایا ہوا ہے, تو اس لیے پیچھے سے جو بھی آ رہا ہے وہ میری طرف آئے گا تو حلال ادھر. یہ تو ویسی بات ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ وہ بیٹھے نا مل کے کھانے کے لیے, تو وہ ہمارے ہاں دیہات میں ہوتا ہے بھئی چاول اگر کھانے لگے ہیں نا تو درمیان میں وہ مکھن یا دیسی گھی کو ذرا زیادہ رکھ دیا. تو ایک حضرت تھے مولانا بیٹھے ہوئے نے یوں کر کے جی جنت میں یوں نہر بہ رہی ہوگی, تو وہ اپنی طرف کھینچ لیا, وہ گرم گھی تھا وہ آ گیا, دوسرے نے اپنی طرف کی ادھر بھی آ گیا. اب وہ ایک بیچارہ جٹ آدمی تھا میری طرح کا بیٹھا ہوا, اس نے کہا یار یہ علماء نے کیا کر دیا, یہ تو اپنی طرف کھینچ کے لے گئے. اس نے کہا جی وہ سارا نظام جو ہے نا وہ ایک دفعہ تو ایسے ہوگا نا درم برم, تو اس کے بعد بات صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے اپنے کھالے نکالنے کا ایک ذریعہ, اس کے سوا کوئی بات صحیح نہیں. ٹھیک. اچھا اب یہ ہو گیا الربا اور اس کے مقابلے پہ صدقہ, یہ مجھے واضح ہوا ہے, پتہ نہیں یہ میرے لیے واضح ہو گیا. تیسرا آئیے اب ہم آتے قرض پہ. قرض وہ کیا ہے؟ اب قرآن نے قرض جو کہا ہے دین والا, ابھی بات میں جاؤں گا میں, صرف قرض. تو میں نے عرض کیا کہ قرض ہے جو ہم مال کسی کو دیتے ہیں, وہ صدقے والا بھی قرض میں آتا ہے. جیسے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا ہے, آپ نے دیا اللہ کے لیے ہے. نہیں تو اس قرض میں جس کو آپ قرض حسنہ قرآن میں کہا, اور جس کے آپ ہمارے ہاں ڈیفینیشن تو قرض حسنہ کی یہ ہے کہ دے کے جتنا دیا اتنا ہی لو, اس سے کچھ بھی آپ لے نہیں سکتے, وہ قرض حسنہ. لیکن وہ قرآن کریم نے جہاں بھی اس کو بیان کیا وہ اقرض اللہ کہا ہے. جی جی بالکل, میں اسی پہ. اب یہ آپ نے فرمایا کہ قرض حسنہ جو فہم قرآن آپ لوگوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ دے کے آپ نے اللہ کے کھاتے میں ڈالنا ہے. ٹھیک, تو اس میں اور صدقے میں پھر کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا کہ صدقہ کل ہے, اس کی مختلف اجزاء ہیں. اس میں سے ایک اس کی شکل, اس کا ایک جز, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی اسی میں آتی ہے, اسی میں آتی ہے. زکوٰۃ بھی صدقے میں ہے لیکن وہ ٹھیک لازم میں آ جائے گی. ٹھیک. اب یہ ایک ہو گیا ربا یا سود, وہ آپ نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے, منافع لینا کام پہ, کاروبار پہ, پیسے پہ, کسی بھی چیز پہ. لیکن میں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ کہیں جا کر جیسے منافع حرام ہوگا ویسے ہی کہیں جا کر سود حرام ہوگا, اور اسی کو قرآن کریم نے الربا کہا. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا ترتیب یوں بنانا چاہ رہا ہوں کہ ربا, سود, منافع یہ تو بالکل جائز کام ہے. ٹھیک, لیکن جب یہی ربا, یہی سود, یہی منافع, تین میں سے تینوں ایک معنی میں, وہ ایک جگہ جا کے الربا بنتا ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ حرام ہے. ٹھیک, یعنی جہاں پر ہر وہ کام جس کے اندر آپ کو یہ لگے کہ جس میں کسی کا استحصال ہے. ٹھیک. اچھا
چوتھی چیز ہمارے پاس، پانچویں چیز آ گئی دین. تو دین کیا ہے؟ دین جو ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں قرض کرتے. بالکل. دین وہ ہے جو ہم ضرورت کے لیے حالات ہونے کے باوجود لین دین کرتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو لین دین ہوگا اس کے لیے وہ چاہے اضافے کے ساتھ واپس آئے گا یا اتنا ہی واپس آئے گا. دونوں شکلیں ہیں. میں ابھی اسے اس کی بھی دونوں شکلیں ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ وہ اضافے کے ساتھ واپس آئے، جیسا کہ ہم کوئی چیز بھی دیتے ہیں یعنی کاروباری شکل میں، تو اگر وہ کچھ وقت کے بعد پیمنٹ آئے گی تو ہم کہتے ہیں جی اس پہ، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی اس کے اوپر اضافہ نہیں لیں گے ورنہ حرام ہو جائے گا. اب ظاہر ہے جس بندے نے اس کے اوپر پیسے لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو اتنی رقم لے کیسے سکتا ہے؟ وہ تو کاروبار کر رہا ہے. اگر اس کو سال کے بعد اتنی ہی رقم ملے، ایک موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل بیچتا ہے، وہ موٹر سائیکل 1,30,000 روپے کی آج ہے بالفرض، تو ایک سال بعد اس کی قیمت ہوگی 1,50,000 روپیہ. اب وہ سال بعد پیمنٹ لے رہا ہے 1,30,000، تو اس کا بھی استحصال ہے. اب اس کو کاروبار کرنا ہے، کاروبار کے لیے اس کو پیسے بڑھانے ہیں نہ کہ اس کو کم کرنے ہیں. اور یہ جو پیسہ اس نے لگایا ہے وہ پیسہ اس نے لگا کر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ آپ کو سہولت دے دی، دینے والے کو اس نے سہولت دے دی کہ چلو آپ منتھلی دیتے جاؤ. اب میں اگر ایک سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں، اب اس میں بھی دیکھیں استحصال کس کا ہوا. ایک بندہ منتھلی پیسے اکٹھے کرتا ہے، وہ 10,000 روپیہ ماہانہ رکھتا ہے، سال کے بعد اس کے پاس 1,20,000 بنتا ہے. اب موٹر سائیکل 1,50,000 کی ہو گئی ہے تو کیا کرے؟ وہ پھر مجبور ہوا اگلا سال پھر وہ لگائے کہ پیسے اکٹھے کرتا رہے. جب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ موٹر سائیکل 80 میں آ جائے، ایسا معاشی بحران ہو جائے ملک میں. مان لیتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا بھی ہوگا تو اس کے ایک چانس ہیں. حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. تو اس لیے کہ یہ تقریباً آج سے کوئی 25-30 سال پیچھے چلے جائے نا، تو ہمارے ہاں یہ جو لین دین کا حساب ہے نا، وہ جیسے ہمارے ہاں اس وقت کے مطابق وہ سونا چاندی شروع سے ہی آ رہا ہے نا مال کے لین دین میں. تو اگر ہم سونے کو لے لیں تو سونے کا لین دین ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے مال میں، وہ لین دین کے چکر میں تو لوگ اکٹھا کرتے ہیں پھر بیچتے ہیں جب قیمت بڑھتی ہے. تو 30 سال میں جو فرق میں نے دیکھا کہ ایک وقت تھا 30 سال پہلے 23,000 روپے کا 5 تولے. اچھا. اور آج ہمیں تو سونے مونوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. سروکار ہی نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ لین دین میں تو آتے ہیں نا جی، تو ظاہر ہے کہ اب وہ اتنی مالیت بڑھ گئی اس کی اتنے سالوں میں، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 80,000 کا ہوا تو مزید کم ہی ہو. اگر ایک دفعہ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ وہ 80,000 تک آیا تو اگلی چھلانگ اس کی 170 تک ہو جائے گی، 50 تک بھی نہیں رہے گا. اچھا. اب یہ تیسری چیز میں اسی قرض میں صرف دین کو یوں چاہ رہا تھا نا کہ یعنی ہم جب قرآن مجید میں آئے تھے دین کو ہی پڑھتے جی تو شروع میں آپ نے فرمایا کہ اس میں گواہ ہے، ٹائم فکس ہے، پھر اگر اس میں بھی جیسے کہا کہ اگر اس مشکل کا سامنا ہے مدیون جس کو قرض دیا گیا تو اس کو آسانی دو، یعنی انسانیت پیدا کرو بھائی، ہر چیز اس طرح. تو اب آپ میں اسی پہ میرا دوسرا سوال تھا کہ یہ ابھی ہم نے بات کی سود، منافع، ربا، یہ جائز حلال حافظ صاحب نے فرمایا. اس میں پھر ایک شکل ہے الربا جو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن نے جس کو حرام کیا وہ یہ ہے. پھر اگلا قرض حسنہ. قرض حسنہ یوں سمجھ لیجیے وہ صدقہ ہی کی ایک مد ہے یا اس کی ہی ایک شکل ہے جس میں آپ نے دے کر خدا سے اس کا اجر لینا، اس بندے سے نہیں لینا. ٹھیک. اب ابھی جو آخری چیز میں نے آپ سے پوچھی وہ دین، جس کو ہم عربی میں یعنی جو حافظ صاحب نے فرمایا کہ قرض اللہ تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو. اور جہاں پر یہ آیا یہ جو ابھی ہم کر رہے آخری کہ لین دین جس کے اندر مجھے کاروبار یا بچے کی شادی کوئی بھی تعلیم اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وقتی تو میرے پاس نہیں ہے تو میں کسی کے پاس جاتا ہوں بھائی مجھے بلکہ اس کو ہم ادھار کر لیتے. ادھار قرض ایک ہی چیز ہے اس مفہوم میں دین. ٹھیک. اچھا. اب اس کے اندر آپ یہ فرما رہے ہیں مثال مجھے اس وقت 1,00,000 ضرورت ہے، میں آپ سے کہتا ہوں حافظ صاحب مجھے 1,00,000 ادھار دو یا دین بمانے قرض دو، صدقہ نہیں. اس پہ آپ جو بھی میں سے اضافی لیں گے آپ کے نزدیک وہ الربا نہیں ہے، کیونکہ استحصال نہیں ہو رہا ہے. اس میں وقت کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی انسانی ہمدردی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تو چھوڑ دینا. قانونی بات پہلے، قانونی بات کی تو یہی ہے نا کہ اگر وہ اس کو ملتا ہے کہیں سے بغیر اضافے کے تو وہ بہت بہتر. لیکن اگر نہیں ملتا اور ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی تو کیا کرے گا آخر؟
بھیک تو مانگے گا نہیں. مجبوری میں لایا نا, یہ تو استرار والا. نہیں ہاں استراری حالت ہے نا. نفسی ہی یہ جائز ہے یا نہیں یہ بتائیں نا, یہ تو استرار میں تو سب جائز ہو جاتا ہے. نہیں ہاں استرار میں وہ جائز ہے, فی نفس ہی اس کو کرنا نہیں چاہیے ایسے. یہ دیکھیں اب یہ تو یہ اخلاقی بات ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا. قانونی بات بتائیں نا کہ نہیں کرنا ہے یا کرنا ہے. نہیں قانونی بات سکتا ہے بلکہ کرنا ہے نہیں. ہاں نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر مطلب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہیں, لیکن تعلق کے باوجود ایک آدمی کہتا ہے یار یہ میں اپنے کاروبار سے نکال کے تمہیں دے رہا ہوں تو میرا تو اتنا لاس ہو جائے گا, تو وہ کہتا ہے میں تیرا لاس پورا کر دوں گا. نہیں ابھی ہم اخلاق کی بات کریں گے, ہمدردی اور نا, تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن انسان ایسا عجیب مخلوق ہے نا, مطلب وہ جتنا بھی دینی اور بے دینی یہ سارے بحثوں میں بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کا ایک اپنا مفاد کا یا کچھ کیا کہتے ہیں اس کے اپنے کمزوریوں کا غلبہ ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ پھر قانونی زبان, یعنی ہم سیکولر معاشروں میں بھی جو کہتے ہیں نا قانون کی بڑی سختی ہے, تو اسی وجہ سے بھائی انسان ہے نا یہ دا لگے گا تو کر لے گا کہیں نہ کہیں. انتہائی متقی انسان بہت, یعنی خود قلیل من عبادی شکور وغیرہ, تو چونکہ قانون کی زبان میں یوں ہوتا ہے بھائی یہ تو کرنا ہے آپ نے. اب جیسے زکوٰۃ جس کو ہم نے کہا فکس سال کے بعد جو ایک دینے کے جو تصور ہے, اور ایک ہے جو اضافی تطوع میں ہم دیتے ہیں, کیا کہنا چاہیے اس کو, صدقے کی شکل دوسری مد میں. اب کتنے لوگ ہمارے ہیں نا, یعنی زکوٰۃ میں جیسے لوگ جو کم سے کم مسلمان رہنے کے لیے وہ پوری سال میں کوشش کر کے وہ مطلب دل نہ مانتے ہوئے بھی دے دیتے لوگ, لیکن وہی بندہ جب عام صدقے پہ آئے تو اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. وہ ایک اخلاقی تقاضے. تو یہاں پر آپ مجھے یہ نہیں بتائیں کہ ایسا کرنا چاہیے یوں ہونے, یعنی آپ یہ فرما رہے کہ ایک سیکنڈ قانون کی زبان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلامی قانون کہ میں آپ سے 1 لاکھ لے رہا ہوں, مجھ سے 1,10,000 5,000 20,000 جو بھی وہ آپ لینے کے مجاز ہیں قانونی طور پر, ٹھیک. مجھ سے اضافہ جو دین آخری شکل, ابھی قرض پیسہ لے رہا ہوں میں آپ سے, یہ سونا لے رہا ہوں, اس قرض سونا پیسہ گندم چاول جو بھی میں آپ سے لے رہا ہوں اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے, اس میں واپسی پہ آپ نے اگر یہ شرط رکھی بھائی آپ 1 من مجھ سے چاول لے رہے تو اگلے سال یا جب بھی تم واپس کرو گے تو 1.5 من واپس کرو, ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں قانوناً یہ حرام نہیں ہے, اخلاقاً آپ کہہ رہے کہ نہیں یار یہ طرح ضرورت میں آ گیا نا, ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے دینے والے کے لیے کہ وہ اس کو بغیر اضافی رکھے مطالبہ کیے بغیر دے دے. لیکن جو لوگ پیسوں کا کاروبار کر رہے, اب ہم آتے ہیں بینک والے پہ. جی 1 منٹ یہاں پہ یہ بات ایک میں کرنا چاہ رہا تھا. جیسا آپ نے کہا کہ شکیل صاحب اس میں یہ چیز ہے کہ ایک ہے قرض لینا, قرض دینا, ہے یہ انسانیت کی بات کہ اگر قرض لیا گیا ہے جتنا اتنا واپس کریں بہتر. لینے والا جو قرض جس نے لیا ہوا ہے وہ دیتے وقت اضافہ کر کے دے, یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساناً زیادہ دیا. اب بات یہ ہے کہ اس نے طے کیا یا نہیں کیا. ہاں تو بہرحال طے کر کے قرض لینا دینا کاروباری شکل میں تو صحیح, بزنس میں جو لینا دینا ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا, کیونکہ بزنس میں الربا ہے نہیں. بزنس تو حافظ صاحب ایک تو یہ بزنس ہے نا, یہ پین میں 5 روپے کا لایا میں آپ کو 10 کا دے رہا ہوں نا, یہ ربا کہے اس کو منافع کہے آپ اس کو سود کہے وہ ٹھیک ہو گیا. یا میں آپ کو 20 روپے میں دیتا ہوں, جو بھی میں 8 روپے میں دیتا ہوں, 3 روپے منافع رکھتا ہوں, 2 رکھتا ہوں, 10 رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو تو کوئی حرام نہیں کرنا. چلو اس میں یہ ہے کہ بھائی اتنا نہیں رکھو کہ وہ بالکل استحصال میں پہنچ جائے جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں نا, تو وہ تو منع ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ ہے کاروبار. اب دوسری شکل یہ ہے نا کہ میں آپ نے کہا بھائی یہ پین مجھے چاہیے ادھار میں, تو میں نے کہا اچھا یہ لو بھائی, لیکن جب واپس کرو گے تو اس جیسے ایک اور پین بھی مجھے تم دو گے, تو یہ کاروبار نہیں ہوا نا, وہ کہتے سود ہو گیا, ربا ہو گیا. دیکھیں بات ہو رہی ہے بزنس کی, یہ صورت بزنس. ایک تو یہ چیز ہے کہ جو آپ مثال دے رہے ہیں کہ ایک پینسل دے کر پینسل کے ساتھ پینسل لینا, یہ تو بزنس بنتا ہی نہیں, نہ اس کو بزنس کہا جا سکتا. اچھا بزنس تو چیز الگ ہے بھائی. ہاں تو ٹھیک ہے نا, آپ اس کو اتنی چھوٹی چیز پہ لے آئیں گے تو یہ چیز سمجھ آنے والی نہیں ہے. اب جب کاروبار کی بات ہے تو ایک پینسل لے کر 2 پینسلیں لینے والا تصور ہی صحیح نہیں ہے. یہ تو چلو مثال دی, ایک مثال دی ہے نا, لیکن آپ مثال اس ٹائپ کی دیں جو اس کے اوپر فٹ آتی ہو. چلو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ 10 ڈبے خرید کے دیتا ہوں, لیکن آپ نے جب واپس کرنے تو یہ 11 ڈبے مجھے دینے ہیں.
یہ بات ایک الگ چیز ہے. یا آپ اتنی قیمت لینی ہے جو ایک جنس کی بات ہے، تو جس کی یہ 10 ڈبے کی قیمت دے رہا ہوں 11 ڈبے کی قیمت واپس لوں گا. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ کاروبار ہے، بزنس ہے، اور بزنس میں الربا نہیں. اس کو ہم الٹتے سونا چاندی کسی بھی چیز میں کر لیں نا، کسی بھی چیز میں کاروبار جو ہے، ہاں کرنسی کا کاروبار کر لیں، کوئی بھی چیز ہے اس میں جو الربا ہے وہ کاروبار میں آتا ہی نہیں. کیونکہ قرآن کریم نے اس کو جو بیان کیا ہے، بالکل ابتدا میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے اس کو یہ بات کہی ہے کہ جہاں آپ کو قرض دینا ہے وہاں اگر آپ نے اضافہ لیا، یا میں کہتا ہوں کہ اضافے کے ساتھ اتنا ہی آپ نے وہی واپس لے لیا، تو جہاں یہ اس کے لیے میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ دیا ضرورت کے لیے، اب کچھ اس نے کھا لیا، اب کچھ مہینے 2-4 مہینے وہ ادھر ادھر سے پکڑتا رہا، 6 مہینے گزر گئے، آپ نے کہا میرا واپس کرو. اب وہ تو 60,000 کا ویسے مقروض ہو چکا ہوا ہے، تو اب مزید کو سال 6 مہینے آپ نے گزارے، تو اس کے بعد آپ نے اس سے کوئی جو چیز اس کی تھی بنی ہوئی وہ لے لی. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ نہیں اسلام چاہتا. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے نان جمی کا معاملہ چلتا رہے. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کو جو آپ نے دیا اب ناسمجھی میں آپ نے دے دیا، آپ کو علم میں نہیں ہے. تو قرآن کریم نے اس کے لیے یہ بات کہی ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اب تم ظلم نہیں کرو، تمہارے اوپر ظلم بھی نہیں ہوگا، جو اصل زر ہے وہ تم لے سکتے ہو. لیکن اگر تم نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے تو ظلم کیا ہے. اور اگر یہ کاروبار کی شکل میں ہے تو کاروبار کی شکل میں الربا کا تعلق ہی نہیں ہے. اس کا تعلق ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق ہے جہاں پہ صدقہ دینا تھا. ٹھیک. تو کیونکہ اس کو مٹانا ہے، اب بات مٹانے کی آئے گی تو وہ مٹے گا صدقات سے، کاروبار سے مٹنے والی وہ چیز ہی نہیں ہے. اس لیے ہم دو چیزوں کو جب الٹ طریقے سے کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس کی میں ایک مثال یہاں دے دیتا ہوں. جی بسم اللہ. یعنی دو چیزوں جب الٹ پھیر کر کے اس کو کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنی دکانیں ہیں اس نے کرائے پہ دے دی. اب کرائے پہ دکانیں دینے والا شہر چلا گیا، وہ چھوڑی اور نکل گیا، تو 10 روپے کرایہ تھا دکان کا. نا ایک فرضی بات ہے، جس طرح آپ نے پینسل کی بات کی، آپ کے گاؤں میں ہوگا 10 روپے، ہمارے یہاں تو وہ 10 روپے کرایہ تھا. اب وہ آدمی ایک شہر جا رہا ہے تو اس کو کہتا ہے یار جانا ہے تو اب تم شہر جا رہے ہو تو یہ ہمارا کرایہ لے جاؤ. وہ اس کو 30 روپے 10 روپے دیتے ہیں، وہ لے جاتا ہے. جا کے اس کو کہتا ہے، وہ گاؤں سے آیا، وہ اٹھ کے گلے لگاتا ہے، ویری گڈ، بہت اچھا کیا، چلیں یار میں نے جانا تھا، اب میرا جانا بھی بچ گیا، کرایہ بھی بچا. وہ اس کو کہتا ہے چل یار یہ 5 روپے تم لے لو اور یہ 30 روپیہ ان کو دے دینا، 2 تمہارے ہیں. اب انہوں نے آ کر روپیہ اس کو واپس کر دیا، اس آدمی نے جو گیا تھا، کہ یہ انہوں نے وہی آپ کو واپس کر دیا. اب یہ کچھ دن بیٹھے بعد میں نا، تینوں دکاندار فارغ ہو کے، تو یہ کہتے ہیں یار یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہ عجیب یہ ہوا ہے کہ 9 3 بار 27، 2 روپے وہ لے گیا، 27 اور 2 29، وہ 30واں روپیہ کدھر گیا. اب وہ بیٹھے سر پکڑ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی، بات تو صحیح ہے، 9 3 بار 27 تو 2 وہ ہو گئے، 27 اور 2 29. اب وہ بات کسی طرف لگ ہی نہیں رہی. جب ہم ان دونوں چیزوں کو گڑبڑ کریں گے یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ بھائی وہ 29 کا 30واں گیا کدھر ہے. اب جب یہی چیزیں ہم اس طرح کر کے آگے لے کے جائیں گے تو پھر تو سمجھ نہیں آئے گی. اب اس کو ہم نے پہلے الگ الگ کرنا ہے کہ جو الربا ہے اس کا تعلق کہاں ہے. اسلام نے کہا کہ کلیئر ہو گیا، میرا کلیئر ہو گیا، بہت وضاحت ہو گئی. تو اب یہ بات جو ہے کہ اس کو علیحدہ کریں گے تو اس کے بعد بات آئے گی، جب تک اس کو ملا کر رکھیں گے تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں. اسی لیے میں نے طالب علم کو اس کو الگ کیا نا کہ بھائی یہ ربا، سود، منافع، پھر الربا، پھر قرض حسنہ، پھر دین جو واپسی والا قرض ہے، جو ہم ایک قرض حسنہ میں تو واپسی نہیں ہے، لیکن دین جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ادھار کا معاملہ کہہ رہے ہیں، اس میں واپسی ہے. اب اسی میں آ کر وہ مسئلہ اڑتا ہے جس کو ہم بار بار لے رہے ہیں. اچھا اس کے اندر آپ بار بار نانے جوئی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک وقت کی روٹی یا بہت ضرورت کی تکمیل، کسی کی شادی ہے، کسی کی تدفین ہے، بہت سے ایسے چھوٹے معاملات ہیں نا جس کے اندر میں پیسہ لے کے اس کو بزنس میں نہیں لگا رہا. اب یہ بھی میں یہاں پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی شادی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو شادی میں جو آدمی مال والا ہے نا، بعض کا تو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے. جی بالکل ایسے ہی، میں اسی میں کہہ رہا تھا نا. اور جو مال والا نہیں ہے
جس کا پتہ ہے کہ اب وہ ایک تو اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائے گا، ظاہر ہے وہ اس کے مطابق کرے گا ہی نہیں، اور معاشرتی پابندیوں میں وہ جکڑا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو کرنا بھی پڑتا ہے، تو اس کے لیے معاشرے کے لوگوں کا ہی حق ہے کہ اس کے معاملات حل کر دیں۔ بالکل، میں اس پہ سوال آپ سے یہ بنانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ وہ معاملات ہے، مثال ایک معاملہ ہم اس کو بڑے ایک دو چھوٹی مثالوں سے کر لیتے ہیں۔ ایک معاملہ میں آپ سے قرض لینے آیا ہوں جس کے اندر مجھے اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کرنی ہے، یا ضرورت سے بڑھ کر خواہش کی بھی، مثال میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتا ہوں، میں نے کہا چلو حافظ صاحب میرے جاننے والے اچھے پیسے والے، ان سے 2-4 لاکھ روپے لے کے میں چھوٹی سی گاڑی لے لیتا ہوں۔ وہاں میں اپنی ضرورت، مطلب ٹھیک ہے گاڑی ضرورت ہے لیکن اس طرح کی ضرورت نہیں جس پہ میری زندگی اور موت کا یا بہت مشکل کا سامنا ہو۔ تو یعنی کوئی بھی ایسا قرض میں آپ سے لیتا ہوں جو میں مزید اس کو بزنس میں نہیں لگانا ہے، میں نے کسی ضرورت کی تکمیل کرنی ہے۔ ظاہر سی میں نے جب ضرورت کی تکمیل کی تو واپسی کے لیے تو میرے پاس اتنا ہی رقم میں مشکل سے ہی کر سکوں گا، ٹھیک۔ دوسری صورت میں نے اس کے لیے آپ سے لے لیا 10 لاکھ روپیہ، میری ایک ضرورت تھی، اس کی تکمیل ہوئی، پیسہ ادھر گیا خرچ، ٹھیک۔ اب اس کے بعد میری تنگی ہے، جو بھی اس میں آپ کو ہدایات ہے بھائی اس کو فنزرتن کرو، فلان کرو، آخر میں اگر اس سے نہیں ہو رہا تو معاف بھی کر دو۔ دوسری صورت میں نے کہا میں بھائی آپ سے پیسے لے رہا ہوں، آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں وہ الگ، لیکن میں اس پیسے کو لگانے بزنس میں، ٹھیک۔ اس صورت میں اگر آپ مجھ سے فکس کر لیں گے کہ بھائی تم نے واپسی پہ مجھے اتنا ہی پیسہ دینا ہے، تو یہ آپ کے نزدیک الربا نہیں ہے، یہ الربا نہیں ہے، پچھلی صورت الربا ہے جہاں میں ضرورت۔ لیکن یہاں پر بھی جو اسلام نے کہا ہے، بات تو اسلام کی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی تنگی والا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک، اور اگر کوئی معاملات میں تھوڑا مطلب اضافہ چاہتا ہے وقت کا تو اس کو اضافہ دینا ہے، وہ سب تو انڈرسٹوڈ ہے، اس پہ تو کسی کا اعتراض اور اس پہ اضافہ لینا یہ تو قرآن کریم نے خود بلکہ احادیث ساری یہ بتاتی ہے نا۔ لیکن ہمارے ہیں جو باقی روایتی مکاتیب علماء وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں قرض کے لیے آپ سے بزنس میں لگانے کے لیے پیسہ لوں، سونا لوں، چاندی لوں، یا میں اپنی ضرورت کی تکمیل کے، دونوں صورتوں میں اگر آپ مجھ پہ متعین کریں گے کہ واپسی پہ اتنا کر، تو ان دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، دونوں کو حرام کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ کیٹیگری ایک بنتی نہیں، آپ کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن اس کے لیے علماء یا جو ہمارے روایتی فقہ میں دوسرا حل ہے نا، وہ مضاربہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ بھئی حافظ صاحب میں نے کاروبار کرنا ہے، آپ مجھے پیسہ آپ لگاؤ، محنت میں کروں گا، اس کے اندر وہ منافع کو جائے، لیکن اس میں بھی وہ کہتے ہیں فکس نہ کرو۔ تو آپ تو جس ربا کو آپ جائز سمجھ رہے ہیں، قرض کے اوپر پیسہ لینا فلانا، اور جس کو یہ لوگ مضاربہ کہہ رہے تو ایک ہی چیز ہو گئی نا، تو پھر جھگڑا کدھر ہے؟ نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو الربا ہے اس کو ہم وہاں لا ہی نہیں سکتے، وہ اچھا وہ لوگ پھر وہی بات ہے اس کو الربا میں لاتے ہیں، وہ اس کو الربا میں لاتے ہیں، جبکہ الربا کا بزنس سے تعلق بنتا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے اس کا جو تعلق ہے وہ صدقات کے ساتھ بنایا، ٹھیک، اور اس وجہ سے آپ لوگ بینک کا جو سود ہے اس کو جائز، وہ تو قرض ہے ظاہر ہے، بلکہ وہ تو بزنس ہے، تو ظاہر ہے بزنس میں لوگوں نے پیسہ لگایا ہوئے لوگ لیتے بھی ہیں، کاروبار کرتے بھی ہیں۔ اب اس میں بھی معاملہ جو یہ ہے نا، میں بینک سے قرض لیتا ہوں ضرور بزنس کے لیے نہیں لے رہا ہوں نا، میں تو گاڑی خریدنے، کوئی موٹر سائیکل لے، کوئی ایسا کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ کوئی چیز ایسے لیتے ہیں اور اس کے اوپر، وہ کہیں گے کہ کاروبار ہے تو کاروبار کے لیے دیں گے نا۔ قرض جو پرسنل لون جس کو کہتے ہیں اس میں دیتے ہیں نا کچھ بینکس، اس میں بینک دیتے ہیں تو وہ سہولت دیں گے نا، آپ سہولت لے رہے ہیں، سہولت کی پیمنٹ کر رہے ہیں، بس ٹھیک، یعنی آپ نے وہ بھی صحیح ہے، جائز ہے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں اس پہ بھی چکر آ گیا، قسطوں پہ کاروبار، جی اس کو کچھ سود کچھ نہیں سود فلان، آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ جب یہاں بزنس آ جائے گا نا، وہاں پہ یار وہ تو پھر مشرکین مکہ یہی کہہ رہے تھے نا، یار یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے کیوں اس کو، ہم بزنس ہی کر رہے ہیں، نہیں قالوا انما البیع مثل الربا، ان کو بھی یہ سمجھ، تو قرآن نے کیا کہا، مجھے نہیں سمجھ، احل اللہ البیع، قرآن نے کہہ دیا نا، یہ بیع تو حلال ہے، وضاحت نہیں کی نا اس کو۔ دیکھو نا، دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں بیع کروں یا ربا، دونوں صورتوں میں میں اگلے بندے کو منافع دے رہا ہوں۔ ہاں تو یہ کون کہہ رہا ہے کیا انما البیع مثل الربا؟ یہ تو مخالفین نے کہا نا، یہ تو مخالفین نے کہا نا، اللہ کا جواب بھی تو اس میں واضح نہیں آ رہا ہے نا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن نے تو واضح کر دیا نا، احل اللہ البیع، تو کیا مطلب، اللہ نے بیع کو حلال کیا۔ اچھا مجھے الجھن کیا ہے، مجھے الجھن یہ ہے کہ میں عصری صاحب کو 10,000 دے کے 11,000 لے رہا ہوں، تو اللہ کہہ رہے یہ حرام ہے۔ میں 10,000 کا سامان لا کے دکاندار 15,000 میں 15,000 لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی یہ نقطہ سمجھ میں آیا، یار دونوں میں ہم منافع ہی کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اب اس میں جیسے ہم نے کچھ قرآن اس کو دیکھا، وہ کہتے ہیں اس کے اندر محنت نہیں ہے، ہاں
جو میں دکان لگا کے یہ ساری ضلالتیں کر کے پھر ایک چیز دے رہا ہوں تو اس پہ میں جو لے رہا ہوں منافع ہے. نہیں دوسرا وہ کہتا ہے وہ میسرہ ہے جس کے اندر میں نے پیسہ رکھا ہوا ہے اپنے باپ کی جائیداد سے یا خود بھی, میں وہ دیتا جا رہا ہوں, بیٹھا ہوں آرام سے. جو دکانیں وغیرہ کرائے پہ چڑھا دی, دکانات کچھ لوگ اس لیے بھی اس کو سود میں لے گئے, پرویز صاحب اور خضر حسین صاحب وغیرہ, کہتے یہ بھی ربا میں آتے ہیں کہ آپ نے دکان مکان کوئی چیز کرائے پہ دی, اس پہ جو آپ کرایہ لے وہ بھی ربا ہے. اس میں جو ایک کا موقع وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر آپ کی محنت نہیں لگ رہی نا, تو پھر اس کا جواب وہ دیا جاتا ہے بھائی محنت کر کے تو میں نے کمایا تھا, محنت کر کے کمایا ہے, تو اس میں کون سی چیز آ جائے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قسطوں میں جو کام ہے وہ بھی کیا جا بزنس ہے, اس کے اوپر الربا کا اطلاق نہیں ہوتا. ربا تو دیکھیں بھائی یہ الجھن نہ ہو جائے کسی سننے والے کو کہ حافظ صاحب کہہ رہے ربا, سود, منافع, تینوں لفظ کا مطلب ایک ہے. قرآن نے جس چیز کو حرام کیا وہ الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا, اس کو ایک مخصوص کوئی منافع ہے جس کو حرام کیا, جس کو الربا. اور وہ سارے ہم کہتے بھی ہیں کیا, مطلب منافع بھی کسی جگہ پر جا کر حرام ہو جاتا ہے, تو وہ تو ہم سارے کہتے بھی ہیں. قسطوں کا بھی ہو گیا, بینک کا بھی ہو گیا. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں یہ جو انشورنس کا جو سارا سسٹم ہے, اس پہ بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے فتوے دیے ہوئے, لوگ پریشان, یہ کیا ہے. دیکھیں ایک آدمی ویسے تو اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے نا, جائز حق ہے اس کا کہ اپنے آپ کو سیکیور کرے. اس میں بھی یہ ہے کہ جو پیسہ دیتا ہے وہ منتھلی یا سالانہ, وہ ایک وقت کے لیے, میں اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں ریٹائرمنٹ کیا ہے. ریٹائرمنٹ تو یہی چیز ہے نا, اس کا نام انہوں نے کیا کہ بھائی ملازمت کی اور منتھلی اس میں سے کٹواتے رہے. اور جو آدمی ملازم نہیں تھا, اپنے کام میں لگا ہوا تھا, حالات اس کے بھی کسی وقت خراب ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی وہی اچانک ڈیتھ ہو سکتی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو انہوں نے یہ بھی گورنمنٹ کا, جس طرح وہ گورنمنٹ کا ہے, یہ بھی گورنمنٹ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے. پرائیویٹ کمپنیاں بھی بن گئی یہاں پر, لیکن بیسک تو گورنمنٹ نے یہ کیا نا. صحیح ہے. اب اس میں یہ کیا کہ اگر مطلب 10 لاکھ لوگ ہیں جن کا یہ پیسہ اکٹھا ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے آ رہے ہیں, مثال کے طور پر آج کے لحاظ سے 40,000 روپے میں 50,000 روپے میں ایک چھوٹی بکری بندہ خرید لیتا ہے, تو میں اگر وہ 50,000 روپے لگا کے اس سال بکری لیتا ہوں, وہ خدا نخواستہ مر جاتی ہے تو میں تو گیا. اب یہ ہے کہ وہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں, تو وہ 100 لوگ مل کر وہ 100 بکریاں خرید لیتے ہیں. اب 100 بکریوں میں سے 2 مر بھی جاتی ہیں تو ان 2 کا کوئی نقصان نہیں ہو, کیونکہ 98 ابھی باقی ہیں, اور وہ 98 اپنا کام کر رہی ہیں, جو پہلے سے اتنا اضافہ دے رہی ہیں کہ وہ اگلی 98 سے 98 2 بار, پھر 98 2 بار سے جتنا بن گیا, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 194 ہو گیا, 196 ہو گیا. تو اب وہ 196 جو بنی ہیں تو انہوں نے 196 سے آگے 196 کر دینا ہے. تو یہ اس انداز سے بڑھے گا کہ وہ اب یہ بڑھے گا اس انداز سے کہ اس کی مطلب ہم لوگ حساب ہی نہیں کر پائیں گے 10 سال کے بعد کی صورتحال کیا ہے. اب وہ ہر سال اگر کوئی 2 4 10 20 50 100 200 400 بیچ میں سے جا بھی رہی ہیں, تو جتنا بڑھ رہا ہے اسی حساب سے مطلب وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اموات تو ہوتی ہے آخر. تو باقی جو مال ہے وہ اتنا اضافہ دے رہا ہے کہ جو ورکر ہیں ان کی ساری تنخواہیں نکل کے ان کو بعد میں جب حساب کرتے ہیں, اب ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو بکری تو اس کی موجود ہے لیکن یہ خود ڈیتھ ہو گئی اس کی, تو اب خود ڈیتھ ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی آئندہ اس سے تو پیمنٹ لیں گے نہیں کیونکہ یہ تو گیا ہے. لیکن اب سارے مل کے, چونکہ ہمارا یہ بھائی تھا, ہمارے ساتھ شامل تھا, ایک کاروبار مل کے کر رہے تھے, یار اس کا اتنا بنتا تھا, اتنی مدت بعد اس کے بچوں کو ادا کر دو. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے مطلب لوگوں کو سیکیور کرنے. اور یہ کوئی الربا, یہ الربا میں تو نہیں ہے, کیونکہ یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک کاروبار ہے, یہ پیسہ لے کر کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی ایسا ظلم زیادتی تو کر نہیں رہے. یہ تو آگے اب دیکھیں نا, ایک طرف ہم بہت چھوٹی لیول پہ چلے جاتے ہیں, دوسری طرف کہاں معاملہ چلا گیا ہے. دیکھیں یہ جتنا بزنس ہو رہا ہے, ابھی کہتے ہیں کہ شاید ہمارے دبئی اور اس جگہ کے جتنے بڑے مال اور وہ سلسلے ہیں وہ یہ کمپنی خود کر رہی ہے جا کے, تو ظاہر ہے اتنے بڑے جن کے کھاتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں کہوں گا جو شاید عوام میں سے ہمارے علماء کو بہت بری لگے, یہاں بے کو ہم نے بار بار اسی کو سارا لیا نا کہ بے کیا بے ہے, اور یہ بے میں اس کو سارے کو سود اور حرام اور یہ وہ جو ہمارا نظریہ ہے, نہیں بے, ہاں بزنس کو, بے کاروبار, ہاں کاروبار کو. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ قرآن کریم نے جہاں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو یہاں جو ہمارے حضرت سٹیج پر براجمان ہیں وہ اپنے الفاظ کو کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ بھی بتا دیں, میں کیا کہوں.
جناب یہ کہہ رہے وہی تو بے کر رہا ہے، وہ بے کر رہے ہیں نا، یعنی وہ اس کی تنخواہ جو لیتا اور وہ اس کی فکس بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بعض جگہ پر وہ کپڑا پھیر کر وہ بھی یہ رواج ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے جی، رائج الوقت یہ چیز ہے، لیکن تکلیف ہوگی اس کی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کپڑا پھیرتا ہے تو بھی، صندوقڑی رکھتا ہے تو بھی، اور مطلب فکس لیتا ہے تو بھی، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ ساروں کے لیے حلال ہے، ہمارا مطلب مذہبی جتنا طبقہ ہے سب کے لیے یہ حلال ہے، اس پہ تو کسی کا ذہن آیا ہی نہیں نا، آئے ہی نہیں، جبکہ نہیں تو یہ کیا قرآن نے کیا کہا ہے؟ نہیں وہ تو یہ کہ جو تم دکانیں وغیرہ لگا کر نہیں خطبہ سنتے نہیں، ایک منٹ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو وہ سننے کے لیے تو آیا ہے، یہاں جو بات کر رہا ہے وہ اسٹیج پر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے الفاظ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے حضرت کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کسی کو بات کلک کرتی ہے نا جا کر، تو وہ ایسی بکتی ہے کہ اس کے اوپر اسی وقت نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں آپ جمعہ خطبہ پڑھاتے ہیں، آپ کوئی اس کا معاوضہ نہیں میں تو اس کا کرایہ لینا بھی حرام، نہیں وہی تو وہ آپ شرعی لحاظ سے سمجھتے کہ جائز نہیں، جائز میرے لیے نہیں ہے، چلو باقی جو بھی اچھا، اس میں یہ بات میں کہوں گا کہ ایک یہ ہے کہ وہ عوامی کم سے کم وہ نمائندہ نہیں تھا، اگر اس کو حکومت مقرر کرتی ہے یا کوئی جماعت مقرر کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جمعیت اہل حدیث جو ہے، اس نے ایک وقت میں مجھے وہ عالمی بنی اور مجھے اس نے نا مقرر کر دیا ناظم تبلیغ ضلع منڈی بہاؤالدین۔ اس کے بعد جب وہ چھوڑا تو پھر مرکزی جمعیت والوں کا ایک اجلاس تھا، اس میں انہوں نے بیٹھ کر، یہ ڈسٹرکٹ منڈی کا، تو اس میں انہوں نے مجھے بلایا، میں بھی چلا گیا، اور وہاں پہ بات ہوئی کہ بھئی ہم جماعت کو فعال کیسے کر سکتے ہیں، جماعت میں اچھی تبدیلیاں لانے ہیں، کیسے آئیں گی۔ میں نے وہاں پہ ایک تجویز اپنی پیش کی، انہوں نے سراہا بھی، لیکن آج تک عمل نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں۔ میں نے کہا بھی آپ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کا کم سے کم ایک ایسا سلسلہ مقرر کر دیں کہ یہاں پر جو ہماری جماعت ہے، جماعت کی مساجد کو اپنے ساتھ رجسٹرڈ کر لیں، جتنے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مسجدیں ہیں وہ تو کم سے کم اپنے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، وہاں ایک بیت المال ہو، اس بیت المال میں ان مساجد کا جتنا فنڈ ہے جمع ہو، اور آپ اپنا وہاں پر جو امام اور خطیب مقرر کرتے ہیں وہ جماعت وہاں پر بھیجیں، جماعت اپنے بیت المال میں سے ان کو تنخواہیں دے، اس علاقے کا وہ ملازم نہ ہو، ان افراد کا جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا ملازم نہ ہو، تو یہ وہ صورتحال ہوگی جو اسلام نے مقرر کی تھی۔ لیکن جب آپ نے اس کو کر دیا ان کے پیچھے کہ بھئی یہ جو مقتدی ہیں وہی تو ہر آنے جانے والے کی طرف ہاتھ کا ہر وقت اشارہ اس کا لیتا ہے کہ بھئی کیا لے کے آئے، تو ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ بھئی آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، اور ہم گئے ہیں تو کیا دے کے بھیجیں گے، یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ ٹھیک، بہت اچھا بہت لمبی بات بھی ہو گئی، اور امید ہے میں نے جتنا مستفید میں ہوا ہوں ہمارے سننے والے بھی۔ آخر میں اگر آپ چاہیں تو 1 سے 2 منٹ میں، یعنی ہم نے علماء وغیرہ سے پوچھتے ہیں تو وہ پھر فکس کر کے بتا نہیں پاتے، یہ بتاتے نہیں، آپ حالانکہ ساری بات ہو گئی لیکن ایک آخر ایک خلاصہ جو ہے نا وہ بہت اہم ہو جائے، الربا کی کوئی ایسی ڈیفینیشن بتا دے جس کا بس مسئلہ مک جائے، پوری اتنی تفصیل کو سمیٹ لیں۔ یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں حافظ صاحب، یہ الربا جس کو آپ کہہ رہے حرام ہے، قرآن میں موجود ہے سب، یہ کیا ہے؟ جی آپ کیا فرمائیں گے؟ الربا میں نے عرض کیا کہ الربا جو ہے وہ مخصوص ایک چیز ہے، اضافے کے ساتھ اپنے مال کو مطلب لینا، اس میں اضافہ کرنا، مال اضافہ کرنا ہر آدمی کا حق ہے اور کرتا ہے، لیکن ایک مقام ہے جہاں جا کر اضافہ حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ آپ جب اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس وقت اس اضافے کو جو حرام ہے، جسے الربا کہا، جس کو ہماری عام زبان میں سود کہتے ہیں، یا اس کا ترجمہ کریں تو منافع کہتے ہیں، جو منافع، جو سود، جو الربا ہے، ربا میں الربا ہے مخصوص، جو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ مٹانے کے لیے صدقات بڑھانا پڑیں گے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اس لیے اس کا، اور یہاں پہ اور جو صدقات کا معاملہ جو ہے وہ کاروبار میں، بزنس میں، بے میں نہیں ہے۔ کاروبار، بزنس، بے ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ہمارے ہاں ربا، سود اور منافع، اب ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا نہیں۔
بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ ایک چیز الگ ہے. بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کرتا ہی منافع کے لیے ہے. ظاہر ہے منافع لے گا. منافع فارسی میں جائیں گے تو سود ہوگا اور عربی میں جائیں گے تو ربا ہوگا. ٹھیک. اب جب وہ منافع حرام ہوگا اور جو سود حرام ہوگا، جسے عربی میں الربا کہا جائے گا، قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ جب الربا کو مٹانے کی باری آئے گی تو وہ مٹے گا صدقات سے. صدقات کا تعلق جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ الربا جڑتا ہے، ادروائز دوسرے لوگوں کے ساتھ الربا نہیں ہے. وہ ربا ہے، سود ہے، منافع ہے. بس یہ ہے یعنی ڈیفینیشن. میں تو یہ میری تفہیم ہے جو میں سمجھا ہوں، میں نے عرض کیا. اس میں اگر کوئی صاحب مزید اس کے اوپر بات کرے تو ظاہر ہے اب زندگی، ہم تو جائیں گے تو زندگی پیچھے چلتی رہے گی، کوئی اس کے اوپر آگے بڑھے گا تو بڑھتا رہے. بہت اچھا، بہت شکریہ صاحب. میں نے اتنا خواہ مخواہ کی سوالات کر کے نا وہ موضوع لمبا کر دیا میرے خیال سے، لیکن شاید میں اپنے فہم کے اس کے لیے مجھے ضرورت لگ رہی تھی کہ میں اس کو اس طرح سے سمجھوں. امید ہے آپ دوست احباب نے بھی گفتگو سنی، پسند کیا ہوگا. کوئی سوال ہو، کوئی اس طرح کی چیز آپ لکھ دیں تو ہم حافظ صاحب کو فارورڈ بھی کریں گے. بھئی ہمارے سننے والوں میں سے کچھ نے آپ کی اس خاص مسئلے پر یہ کوئی سوال، تو جب حافظ صاحب کو اگر ٹائم ہوا تو میں ان سے ہی درخواست کروں گا، نہیں تو وہ مجھے بھیج دیں تو میں کامنٹ سیکشن کے اندر ان کا جواب بھی لکھ دوں گا. بس یہ افہام و تفہیم، ہر بندہ خدا کے کلام، دین، اس کو صحیح سمجھنے کی صحیح ہم لوگ سارے یہی کرتے ہیں. کوئی بدنیت نہیں، کوئی اس کے اندر سوائے کہ بندہ بے دینی ہو تو اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے. تو سب آپ جو لوگ اس کو اس مفہوم میں حرام سمجھتے وہ بھی خدا سے مخلص ہے، جو اس مفہوم میں سمجھتے وہ بھی، صرف دونوں میں فہم کا فرق آ رہا ہے. ایک اس طرح دیکھ رہے ہیں اس طرح. تو بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میں کبھی وہ پنجاب کی طرف جاؤں یا حافظ سے بھی ادھر آئے، نہیں تو کبھی آن لائن میں ہم کچھ اور ایسے موضوعات جو ان کے ساتھ مختص ہو گئے ہیں، یا حافظ عبدالکریم اثری، حافظ عنایت اللہ اثری اور اب حافظ عبدالمنان اثری، تو ان کے اوپر کہا جائے گا. جیسے میں نے اپنے تھمبنیل وغیرہ میں لکھا منحرف اہل حدیث، تو وہ اس مفہوم میں تھا کہ ان کو اہل حدیث لوگ ظاہر سے تو اس طرح سے قبول نہیں کرنا نہیں چاہیے اصولی طور پر. اگر ہم نے کہ بھئی ان چیزوں کا انہوں نے اس طرح، اور وہاں پر تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، تو پھر ان کے خلاف کتاب وغیرہ، لٹریچر، یہ چیزیں. پھر حافظ صاحب بیچارہ خود اپنی زندگی میں انہی خیالات کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار رہے ہیں. ابھی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ رہنا چاہیے، قائم ہونا چاہیے، جس کے اندر ہم اپنا فہم بیان کریں، دوسرے کو فہم بیان کرنے کی اجازت ہو، پرامن باحقہ باہمی ہو، اختلاف فکر و نظر ہو، اور محبت، رشتہ، تعلق، دوستی، یاری، جو خونی رشتہ، وہ اسی طرح برقرار رہے. بھائی وہ اس طرح مقصود تفہیم ہے، مقصود تفہیم ہے. مقصود یہ کوئی ایسی بات، کوئی نئی بات کر کے اپنے آپ کو منوانا، وہ بھی نہیں. بالکل وہ مطلب دینی لحاظ سے بندہ کر ہی بھی نہیں سکتا. اس سارے معاملے میں اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بھی نہیں میرا خیال سے انشاءاللہ اب لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ اس طرح کی علمی بات، اس میں دل آزاری کہ اس کو دل پہ نہیں زیادہ لینا چاہیے، ورنہ پھر علم آگے نہیں بڑھتا. تھینک یو جی، شکریہ. پھر ملتا ہے آپ. السلام علیکم.